सेक्रेटरीज भी हैं, ऑथर भी हैं, फिर आप ग्रैंडसन हैं फैज़ साहब के, बहुत क्लोज टू योर हार्ट क्या है इन सारी चीज़ों में से? मेरा ख्याल इंसान करता है वही चीज़ है जो उसके हार्ट के दिल के करीब होती है। तो तीनों चीज़ें मेरे दिल के करीब है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 800 से 900 साइकियाट्रिस्ट है पूरे मुल्क में, बस 24-25 करोड़, 1000 से कम। जो आप थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, मेरे ताया मरहूम शुएब हाशमी, आप जानते होंगे, वो बीमार हुए, फिर उनको स्ट्रोक हो गया, काफ़ी देर बीमार रहे। अच्छा, मैंने अपनी यही वाली तकनीक दोबारा शुरू, मैंने कह दिया आप वॉक करें, कोई सिगरेट कम करें, कोई मतलब सेहत अपनी बेहतर करें। आप यकीन करें उम्र, उन्होंने देखा, मैं यार कल सुन, ये सारा कुछ मैं करना तो तेरा ही काम है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज वी आर वेरी लकी, हमारे साथ डॉक्टर अली मदी हाशमी हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, मेयो हॉस्पिटल में। आप साइकेट्रिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं, फिर एक बहुत बड़ा नाम आपके साथ, आप ग्रैंडसन हैं फैज़ साहब के। तो ये और अगर आप एक मौलम भी हैं, आप टीच भी करते हैं, तो ये मतलब आपका इस सारे रोल में से क्या आपको बहुत क्लोज टू योर हार्ट क्या है इन सारी चीज़ों में से? जी, थैंक यू उमर, अस्सलाम वालेकुम। सो 3 चीज़ें आपने मेंशन की हैं, टीचर, साइकियाट्रिस्ट, राइटर। मेरा ख्याल इंसान करता है वही चीज़ है जो उसके हार्ट के दिल के करीब होती है। सो तीनों चीज़ें मेरे दिल के करीब है। आई थिंक उसमें से कोई चूज़ करना मुश्किल है। ज़ाहिर है कि मेडिसिन का शोबा, साइकियाट्री इज़ ऑफ कोर्स द वे दैट आई मेक अ लिविंग। ऑब्वियसली राइटिंग इज़ नॉट समथिंग जो कि पाकिस्तान में इज़ फाइनेंशियली वेरी, उसका कोई रिटर्न उस तरह से नहीं है। ज़ाहिर है कि हमारी इकॉनमी उस स्टेज पे तो नहीं है। सो राइटिंग तो जब मसरूफ यानी कम फुर्सत होती है तो उसमें थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पढ़ाई जो है वो मेरा शौक भी है। एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह 4th जनरेशन टीचर नाउ। मेरे नाना, दादा, परदादा सारे टीचर थे। तो वो एक तरह से एक क्या कहना चाहिए कि एक ख़ानदानी विरसा ही समझ लें इसको। फिर ऑफ कोर्स इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे इतने यंग लोग इतने हैं, वहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज यंग पॉपुलेशन। सो और मेरा फ़ख्र है, मेरा एजाज़ है कि अपने ही मादरे इल्मी में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, और अब वो यूनिवर्सिटी है फॉर द लास्ट और 20 ईयर्स, तो वहीं पे मैं पढ़ाता हूँ। अमेरिका से वापस आके मैंने वहीं ज्वाइन किया था, अभी वहीं पे हूँ। सो अच्छा, आप 16 साल अमेरिका रहे, फिर वापस आ गए। जी। अभी इस वक्त तो आप जिस को पूछे हर दूसरा बंदा पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश में, तो मतलब ये क्या चीज़ आपको पाकिस्तान ले आई वापस? पाकिस्तान वापस से सबको वही चीज़ें लाती हैं, फैमिली, पेरेंट्स, घर बार, दैट्स फैमिली टाइज आई थिंक प्राइमरीली। मेरा ख्याल से बहुत अच्छी बात है। लोगों को बाहर जाना चाहिए, वहाँ पे अपनी एजुकेशन इम्प्रूव करनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स हासिल करनी चाहिए, और कोई पैसे बनाने वो भी करने चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक वापस भी सबको आना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इंक्रीजिंगली अब तो सबके, यानी बात किसी छुपी भी नहीं है कि अब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इस दुनिया के इस खत्ते में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये हमारा जो रीजन है, और ये सारा जो यानी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे रीजन हैं, these are economically very underdeveloped, so which means that there's a lot of opportunity for further development, and combined with a large population there are a lot of economic opportunities. So यहाँ पे काम बहुत है करने वाला। उस तरह से आई थिंक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जिस तरह वेस्ट में हैं कि आपको एक सेट पैटर्न पे काम करके एक सेट आपको इनकम मिल जाती है, वो थोड़ा सा यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड है, स्लाइटली गेटिंग बेटर। वहाँ पे आसानी थोड़ी हो जाती है, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी ज़रा और तरह की मैकेनिकल ज़िंदगी है। और ज़ाहिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अपने घर बार से, घर वालों से दूरी होती है। ऑब्वियसली वहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ यही होती है। सो बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए। वो तो आप जो बात कर रहे हैं वो कुछ और चीज़ है शायद। वो शायद हमारा यहाँ पे लोगों का, सब लोगों का तो नहीं शायद, लेकिन बहुत से लोगों का ये एक खौफ है कि जी पाकिस्तान पता नहीं रहेगा अभी कि नहीं रहेगा। और मेरा अपना ये एक तज्जिया है, मेरे मरहूम वालिद साहब भी कहा करते थे कि ये जो खौफ है कि पाकिस्तान
باقی رہ گئے نہیں. یہ اصل میں 15 اگست 1947 کو شروع ہوا تھا اور آج تک چل رہا ہے اور ساتھ پاکستان بھی چل رہا ہے. سو آئی مین آئی تھنک اٹس ویری سلی ٹو تھنک کہ آئی مین اگر بالفرض محال اگر یعنی ظاہر ہے کہ یعنی خطوں کی باؤنڈریز وہ سب چینج ہوتی رہتی ہیں, بٹ دا لینڈ از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اپ اینڈ ڈسپیئر. تو زمین بھی ہی رہے گی, لوگ بھی ہی رہیں گے. تو یہ جو لیکن اٹس آئی تھنک اٹس مور آف ظاہر ریئیکشن ٹو اکنامک انسرٹنٹی. پچھلے 3-4 سال میں جو اکنامک کرائسس رہا ہے, ایک ورلڈ وائڈ بھی ایک اس کا ایک ریفلیکشن چل رہا ہے. سر اس کا آئی تھنک تھوڑا سا ہوتا ہے. اور ہم نے انفارچونیٹلی اس ملک میں اپنی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر کے ان کو امپلائمنٹ یعنی ایک سسٹین طریقے سے پرووائڈ کرنے کا کوئی طریقہ بنایا نہیں ہے. وی میڈ اے ڈیسیجن ویری ارلی آن 60s میں کہ ہم پرائمریلی ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کریں گے, لوگوں کو باہر بھیجیں گے, اور پھر اس کے اب بھی وہی ہو رہا ہے. سو اینڈ آئی تھنک دیٹس فائن. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنی, ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی بہتات ہے. وی ہیو اے ویری ہائی برتھ ریٹ. ابھی بھی ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ینگ لوگوں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو وی ہیو پلینٹی آف پیپل ٹو گیو ٹو ویسٹرن کنٹریز. وہاں پہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ان کی پاپولیشن بوڑھی ہو رہی ہے, برتھ ریٹ کم ہے, ان کے پاس ورکرس کی کمی ہے. سو اٹس اے ون ون سچویشن. لیکن اگر ہم نے لوگوں کو بھیجنا ہے باہر تو ان کو اسکل کر کے بھیجنا چاہیے, ان کو اپ اسکل کر کے بھیجنا چاہیے, رادر دین ایکسپورٹنگ لیبر پیورلی جسٹ دیہڑیدار ٹائپ کے مزدور. آپ ان کو پڑھائیں لکھائیں, ان کو آپ ڈگریز دیں, ان کو اسکلز دیں, اور پھر ان کو آپ وہاں بھیجیں تاکہ وہاں پہ جو جاب ان کو ملے وہ اس سے زیادہ انکم جنریٹ ہو, جو کہ جس سے پھر وہ یعنی واپس ریمیٹنسز وغیرہ بھیج سکیں. اینڈ وی آر ورکنگ آن دیٹ. میں خود بھی کیونکہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں. سو آف کورس ڈاکٹرز تو ہیں ہی ہمارے پاس, ڈاکٹرز ہم گریجویٹ کرتے ہیں, بٹ دین وی آلسو ہیو واٹس کالڈ الائڈ سائنس پروگرام. سو تھنگ لائک سائیکالوجی, اسپیچ تھراپی, آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی, اور ویریس کائنڈ آف سپورٹیو جابس. سو ہم ان کو بھی ٹرین کرتے ہیں. 4 سال کی ڈگری ہے, اور انٹرسٹنگلی ان کی ڈیمانڈ ویسٹرن کنٹریز میں بہت بڑھ رہی ہے. ڈاکٹرز کی بھی ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ ہمیشہ رہتی ہے, لیکن جو سپورٹ نرسز ہیں, اس قسم کے جو پیرا میڈیکل اسٹاف ہے, ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ گلف میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, نارتھ امریکہ میں بہت بڑھ رہی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ان کی پاپولیشن ایج کر رہی ہیں, میڈیکل کیئر زیادہ ریکوائرڈ ہے, ہیلتھ کیئر کی سروس کی ریکوائرمنٹ ہے. سو دس از ریئلی واٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن. اپنے طور پہ سبھی کر رہے ہیں. آئی تھنک ابھی تھوڑا سا پرابلی ہماری پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس کو تھوڑا سا اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ایک سسٹین طریقے سے لوگوں کو آپ اپ اسکل کریں, اور پھر اسکل ورکرس کو آپ بھیجیں, وچ از اے مچ مور روبسٹ سورس آف ریونیو, رادر دین کہ آپ صرف لیبررس کو آپ بھیجیں. جو پرانا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے, دبئی چلو, بالکل وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹرز, انجینئرز, کمپیوٹر سائنٹسٹ, ان لوگوں کو اگر آپ بھیجیں گے تو ان کا بھی فائدہ ہے, ویلیو ایڈیشن ہوگی. اچھا, مطلب پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو آپ ایز اے ایکسپرٹ اس کو آج کی سچویشن کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ آپ پہلی بات تو یہ کہ میں ایکسپرٹ تو نہیں, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف مینٹل ہیلتھ. ظاہر ہے کہ جو تمام ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں وہ سوشل انڈیکیٹر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سو اگر کسی پاپولیشن کی نیوٹریشن, اس پاپولیشن کی لیونگ کنڈیشن, اس پاپولیشن کی آب و ہوا, جس طرح انوائرمنٹ ہے, وہ سب چیزیں ان کی ہیلتھ کو سپورٹ بھی کر سکتی ہیں اور ان کی ہیلتھ کو ڈیگریڈ بھی کر سکتی ہیں. سو فار انسٹنس اگر پراپر سینیٹیشن یا پراپر ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے تو پیٹ کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اینڈ اٹس پریٹی مچ دا سیم ود مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ تھوڑا سا اس طرح سے مختلف ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا بہت گہرا تعلق سوشل فیکٹر سے اور اکنامک فیکٹر سے ہوتا ہے. سبھی النیسز کا ہوتا ہے, لیکن فار انسٹنس اگر ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے تو ڈپریشن بڑھ جاتا ہے. اگر سے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوتی ہے تو انگزائٹی بڑھ جاتی ہے. سو اس طرح سے تھوڑا سا شاید ہمارا جو کام ہے اس میں سوشل جو ایسپیکٹس ہیں, اکنامک فیکٹرز ہیں, پولیٹیکل فیکٹرز ہیں, ان کا افیکٹ آتا ہے. اور پھر جیسے جیسے وہ چیزیں ڈیٹیریٹ کرتی ہیں تو اوور آل مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو سکتی ہے ان سم النیسز. سو ڈپریشن, انگزائٹی, اس قسم کی چیزیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس چیز سے انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہیں. کچھ جو زیادہ سیویئر بیماریاں, اسکیزوفرینیا ہے, اس قسم کی چیزیں, ان کا کوئی براہ راست تعلق ریسرچ پروون نہیں ہے کہ وہ کسی سوشل کنڈیشن سے, اکنامک کنڈیشن سے ہوتا ہے. کچھ چیزوں کا تعلق ہے, بٹ جنرلی اسپیکنگ ہمارے جیسا جو ملک ہے جو اس وقت لوور مڈل انکم کنٹری ورلڈ بینک کی اس میں اس کو سمجھا جاتا ہے. سو لوور مڈل انکم جنرلی ان امپلائمنٹ ہائی ہے, پاورٹی زیادہ ہے,
بیسک ڈے ٹو ڈے جو نیڈز ہیں وہ فلفل کرنے میں دقت زیادہ ہے، نیوٹریشن ہے، شیلٹر، اس کی چیزیں. تو یہ بات ریسرچ پروون ہے کہ ان ملکوں میں، افریقہ کے، ایشیا کے جو بہت سارے ممالک ہیں جو اس میں شمار ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ قسم کی مینٹل النیسز کی شرح بڑھ جاتی ہے. دوسرا اسپیکٹ جو ہمارے ملک میں اس پہ یعنی کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز، ٹرینڈ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کا نمبر پروپورشنیٹ ٹو دا پاپولیشن، یعنی ہمارے سائیکائٹرسٹ کی، سائیکالوجسٹ کی شرح آبادی کے حساب سے بہت کم ہے. یعنی مثلاً پورے پاکستان میں تقریباً 800 سے 900 سائیکائٹرسٹ ہیں پورے ملک میں، بس 24-25 کروڑ، 1000 سے کم، تھوڑا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اچھا. لیکن پورے ملک میں یعنی سب یعنی صوبوں میں ملا کے 1000 سے کم سائیکائٹرسٹ اس وقت موجود ہے، کوالیفائڈ سائیکائٹرسٹ. اور ہم ظاہر ہے کہ جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، میرے ہاسپٹل میں ایک اور ہاسپٹل ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ، جو پرانے زمانے کا جو جس کو مینٹل ہاسپٹل کہا جاتا تھا، وہاں پہ بھی میری پروفیسر کی اپائنٹمنٹ ہے. تو وہاں پہ ہم ٹریننگ بھی کرتے ہیں سائیکائٹرسٹ کی، پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ، کوالیفیکیشن ایگزامس ہم بناتے بھی ہیں سائیکائٹرسٹ. اور آپ حیران ہوں گے کہ اب 16 سال ہے مجھے پاکستان میں، اور بے شمار لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے اور ان کو کوالیفائی بھی کروایا ہے. لیکن وہ جو شرح ہے وہ تقریباً وہیں کے وہیں ہے، بیکاز انٹرسٹنگلی مینٹل ہیلتھ سروسز کی ڈیمانڈ دوسرے ملکوں میں ہی بہت زیادہ ہے. سو یورپ میں، نارتھ امریکہ میں، گلف کنٹری میں سے لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، ان کو وہاں سے کال آ جاتی ہے، انگلینڈ سے، آئرلینڈ سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے. سو وی ٹرین پیپل آل دا ٹائم. لیکن پھر ہم بناتے ہیں اور پھر بولے کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں، تو وچ از آل رائٹ. ہمارے پاس لوگ بہت ہیں، ہم کو بناتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس سے پرابلم یہ آتی ہے. اور یہ سائیکائٹری میں سبھی اسپیشلٹیز میں ایسے ہی ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ ہماری لوکل نیڈز بھی تو ہے نا، ظاہر ہے ہم نے اپنی پاپولیشن کی بھی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنا بڑھ گیا ہے. سو اٹس اے لٹل بٹ اسٹرگل. بٹ اگین آئی تھنک تھوڑا سا اس میں کمفرٹنگ چیز یہ ہے کہ صرف ہماری اسٹرگل نہیں ہے، یہ اسٹرگل انڈیا کی بھی ہے، افغانستان کی بھی ہے، سری لنکا کی بھی ہے، بنگلہ دیش کی بھی ہے. سو کیونکہ ظاہر ہے کہ اکنامکلی ایڈوانس جو کنٹریز ہیں ان کی طرف ایک جو یعنی جو ایک موومنٹ ہے، وہ تو ایک ورلڈ وائڈ فنامنا ہے. وہ صرف پاکستان تو اس کا حصہ نہیں ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہو رہا ہے. اکنامک مائگریشن ہیز آلویز بین دیئر. آئی تھنک اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لوگوں کو جانا چاہیے اپنی پڑھائی کے لیے، ٹریننگ کے لیے، انکم کے لیے، جو کچھ بھی ہے. بٹ آئی تھنک ہمارا جو ضروری کام کرنے والا ہے کہ وہ یہاں پہ ہم حالات ایسے کریٹ کریں کہ لوگ جو ٹرینڈ ہے وہاں سے، اور یقیناً آپ رہے ہوئے ہیں، امریکہ گئے ہوں گے، وزٹ بھی کیا ہوگا، کوئی شخص وہاں پہ سیٹل نہیں ہے جس کی خواہش نہیں کہ واپس آئے. سب کی ہوتی ہے کہ ہم آ جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو شخص وہاں پہ کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر انجینئر ہے، اس کا پہلا سوال یہ ہوگا میں پاکستان جا کے کروں گا کیا؟ میرے لیے کام ہے کوئی، میں کیا کروں گا، کیسے اپنی وہ کروں گا. سو اس پہ پالیسی لیول پہ اگر ہم اور کام کریں، چلتا رہتا ہے، مختلف طرح سے ہم لگے ہی رہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وی آر اکنامکلی انڈر ڈیولپڈ کنٹری. اس طرح ہمارے پاس وہ ریسورسز تو نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہیں یا یہ جو کینیڈا کے پاس ہے. سو اٹس اے پروسیس، چل رہا ہے، کام کرتے رہتے ہیں اس پہ. پاکستان میں بہت سنتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یہ تو تمہیں تو وہم ہے، یا یہ کہ صبر کرو. تو اب یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ مطلب یہ کیسے پھر افیکٹ کرتی ہیں اگر کسی بندے کو واقعی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے، بٹ وہ پھر لوگوں کی بات سن کے ہی اس کو لنگر آن نہیں کری جا رہا؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان کو دونوں طرح سے دیکھ لیتے ہیں. ایک تو آپ نے وہم کی بات کی، جو یعنی کسی کو کوئی فکر ہے، کوئی پریشانی ہے، مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. اور ایک میرے کام میں اصل میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بیماریاں میں ڈیل کرتا ہوں، وہ جو نارمل ہیومن ایموشنز ہوتے ہیں، انسانی عام جذبات جو ہوتے ہیں، اسی کی زیادہ ایگزیجریٹڈ ورژن ہوتی ہے. سو فار انسٹنس کوئی اگر ڈپریشن کا پیشنٹ ہے، جس کو ڈپریشن کی بیماری ہے، اس کو کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ خوش رکھا کریں، آپ ادھر جائیں ادھر جائیں اور آپ نکل آئیں بیماری سے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ شخص جس کو یہ بیماری لاحق ہے، مرد کو یا عورت کو، جو کہتا ہے کہ مجھے اداسی ہے یا پریشانی ہے یا جو بھی ہے، تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی کہتا ہے کہ اداسی تو مجھے بھی ہوتی ہے، پریشانی مجھے بھی ہو جاتی ہے، پھر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. لیکن یہ جو دو کیفیات ہیں، ان میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ شخص جس کو اداسی ہے، پریشانی ہے، جو کہ ایک اداسی، پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی ایک بنیادی انسانی کیفیت ہے، سب کو ہوتی ہے، کسی نہ کسی وقت پہ ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ کیفیت اس شدت پہ پہنچ جائے کہ وہ ہفتوں مہینوں چل رہی ہے،
اتنی شدت ہے کہ آپ سے کام بھی نہیں کیا جا رہا, یہ پڑھائی نہیں کی جا رہی, ڈیلی جو آپ کے جو دن کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ نہیں پارٹیسپیٹ کر پا رہے ہیں, اتنی بڑھ جائے تو پھر وہ آپ کی عام روزانہ کی جو کیفیت سے بڑھ کے بیماری بن گئی. پھر اس کو بیماری کا علاج کرنا ہوتا ہے. بیماری کا علاج کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ بیمار نہیں ہیں. وہ پھر بیماری بن گئی ہے تو پھر بیماری وہی ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم ٹھیک ہو, تم اپنے آپ کو جا کے دوڑ لگاؤ جا کے, تو آپ اس کا علاج کریں گے جو بھی ہے. لیکن ہمارے کام میں مشکل اس لیے آتی ہے کہ جو علامات لوگ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں وہ عام روزمرہ کی علامات کی زیادہ ایگزیجریٹڈ ورژنز ہوتی ہیں. اس سے پھر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ جس طرح ہمیں کو بھی محسوس ہوتا ہے ان کو بھی ہو رہا ہے. آپ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو ان کو محسوس ہو رہا ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ بیماری کی کیفیت اختیار کر چکا ہے, جو علاج کے بغیر جس کو ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. اور ان کو علاج کی ضرورت ہے, نہ کہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہے. اور یہ ہمارے کام میں بہت ہی مشکل کام ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ علاج کرنے سے گھبراتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ یعنی اس سے بھاگتے ہیں, ان چیزوں کو چھپاتے ہیں, کسی سے ذکر نہیں کرتے ہیں, بات نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہے. اور ہمارے کام میں کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی سی ٹی اسکین, بلڈ ٹیسٹ وغیرہ تو ہے نہیں, کیونکہ یہ بیماریاں ذہن کی, جذبات کی, کیفیات کی بیماریاں ہیں. کوئی ہڈی جوڑ تو ہے نہیں کہ آپ ایکس رے کریں گے وہ نظر آ جائے گا. اس سے پھر لوگ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جی یہ کچھ نہیں ہے, ان کو شاید یہ ان کو غلطی لگی ہے, شاید یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بہت سارے اس میں معاملات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیماری کی جو سفرنگ ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ایک تو وہ شخص بیمار ہے, دوسرا کو مان بھی نہیں رہا. کئی دفعہ وہ خود اپنے آپ کو بھی یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, تاحال کہ ایک اسٹوڈنٹ کا اتنا برا حال ہے کہ اس کے سیمیسٹر فیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک ورکر کا اتنا برا حال ہے کہ اس کی نوکری چلی گئی کیونکہ وہ کام نہیں کر پا رہا ہے, کہاں پہ جا نہیں پا رہا. تاحال کہ گھریلو خاتون کا اتنا برا حال ہے کہ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند ہے, اس کا گھر جو ہے وہ بالکل یعنی تباہ حال ہو گیا ہے, بچوں کو کوئی نہیں دیکھ سک رہا, کچن نہیں چل رہا سارا. وہاں پہ جب کیفیت پہنچ جاتی ہے تو پھر علاج ظاہر اور مشکل ہو جاتا ہے. اگر پہلے آپ اس پہ غور کر لیں تو شاید آسانی ہو جائے. تو یہ تھوڑے سے کچھ معاملات ہیں. وہم کا جو لفظ ہے وہ تو ایک روزمرہ کا لفظ ہے نا, لیکن وہم کی بیماری بھی ایک ہوتی ہے جس کا پھر اپنا ایک معاملہ بن جاتا ہے. اچھا, مطلب جنرلی دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں بیماریوں پہ جو بات ہوتی ہے اس میں ڈائبٹیز پہ بات ہو رہی ہے, یا فزیکل ڈیزیزز پہ زیادہ بات ہوتی ہے, کینسر پہ بات ہو رہی ہے, یا اور اس طرح کی فزیکل ڈیزیزز. لیکن مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس پہ بات نہیں ہوتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال اب تو میں 2010 میں امریکہ سے آیا تھا. اب تو اس کے پچھلے 16 سال میں تو اس چیز پہ بہت یعنی کام کیا گیا. ہم لوگوں نے بھی کیا ہے, سب نے مل کے کیا ہے, آپ بھی کر رہے ہیں. اور میرا خیال آج جو ہم ہی بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اب بات تو ہو رہی ہے, اور بات ہونی چاہیے. میرا خیال اس پہ فوکس اور ہونا چاہیے, اور وہ روز بروز وہ فوکس بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن 2-3 اس کی وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صحت کے مسائل ویسے ہی بہت پھیلے ہوئے ہیں. اب کوئی آپ بیماری اٹھا لیں, کینسر کی بیماری ہے, بریسٹ کینسر آپ جو اپنا کر رہے ہیں, اتنا اچھا کام آپ کر رہے ہیں. ڈائبٹیز کا آپ نے نام لیا, بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہیں. کوئی بھی بیماری آپ اٹھا لیں, ٹراما, روڈ ایکسیڈنٹس, چوٹیں لگنا, وہ ساری چیزیں. کیونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں, یہ ماحول کی آلودگی ہے, صاف پانی کی قلت ہے, یہ سب چیزیں. تو اتنی بیماریوں کا اور اتنا زیادہ یعنی زور ہے, اور ہماری حکومت کے وسائل اتنے محدود ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ بجٹ ہے جو ہم یعنی صحت پہ خرچ کرتے ہیں وہ یعنی ہماری ضروریات کے تناسب سے بہت ہی کم ہے. یعنی آپ اس بات پہ غور کریں کہ انڈیا تو کجا جو ہمارا جو صحت کا بجٹ ہے, جو نیشنل ہیلتھ بجٹ ہے, وہ سری لنکا, بنگلہ دیش, ایون افغانستان کے مقابلے میں بھی کم ہے. یعنی ہم نے اپنی آبادی, اپنی پاپولیشن کی صحت پہ وہ جو نیشنل بجٹ مختص کیا ہوا ہے جو ہم ہر سال سپینڈ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں حکومت کے اپنے یعنی ان کی اپنی تنگیاں ہیں, ظاہر ہے, IMF ہے, ڈیٹ ہے, یہ ہے, وہ سب چیزیں سارے ان کی اپنی بھی ظاہر ہے بہت سارے ہیں. لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اپنی یعنی آبادی کی جو صحت ہے ان کی ضروریات کے لیے پیسے خرچ نہیں کریں گے تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ صحت ان کی بہتر ہو. اور اگر ہماری آبادی صحت مند نہیں ہوگی تو کام کون کرے گا, فیکٹریوں میں, دفتروں میں, ساری چیزیں ہیں. اب اس میں ذہنی صحت کا معاملہ یہ ہے کہ
جو ہیلتھ کا بجٹ ہے اس میں ذہنی صحت کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، یعنی کوئی سیپریٹ بجٹ مختص ذہنی صحت کے لیے کبھی رہا ہی نہیں ہے. سو ہم بات جتنی مرضی کر لیں، ہم جتنی مرضی اویئرنیس کر لیں، جتنے مرضی پوڈ کاسٹ کر لیں، آخر کو اگر آپ کوئی وسائل اس کے لیے آپ کو مختص کریں گے، کوئی پیسے اس پہ لگائیں گے، تو پھر ہی ایک آپ کو کانکریٹ رزلٹ آنا شروع ہوگا نا. مختلف قسم کی این جی او، پرائیویٹ سیکٹر، آپ بھی آخر مجھے بٹھا کے بات کر ہی رہے ہیں، تو وہ لوگ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک شہر کی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ، یعنی ملک کی سطح پہ کرنا کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے بس کی بات تو نہیں. وہ تو حکومت نہیں کرنا ہے، صوبائی حکومت نے کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے، لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہے. تو میرا خیال اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ صحت کی ہم نے جو ترجیحات بنائی ہوئی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں، کینسر کے لیے، ڈائبٹیز کے لیے، میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کے لیے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ذہنی صحت کو شامل کر کے اس کو فنڈ بھی پھر کیا جائے. چاہے آپ کم فنڈنگ سے شروع کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کا حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر حکومت خود کہہ رہی ہے، اگر پروونشل ٹاسک فورسز بنی ہوئی ہیں، نیشنل ٹاسک فورسز بنی ہوئی ہیں، مجھے بلایا جاتا ہے ٹاسک فورسز میں کہ جی آپ آ کے ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ اس کے لیے کوئی فائنینشیل آؤٹ لے نہیں کر رہے تو پھر وہ باتیں ہی ہیں. پھر آپ ان کے آن دا گراؤنڈ آپ کیسے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کام ہو پائے گا جب اس کی کوئی فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے. تو نیشنل ہیلتھ بجٹ ہمارا کام ہے، اس کو بڑھنا چاہیے، اور اس میں مینٹل ہیلتھ کا حصہ بھی شامل ہونا چاہیے. اچھا، یہ ڈپریشن کی بہت بات ہوتی ہے. اب تو چھوٹے سے بچے سے بھی بات کرو تو وہ کہتا ہے جی مجھے ڈپریشن ہے. تو اگر اب ڈپریشن کیا فیلنگ ہے، اب آپ اس کو اگر ایکسپلین کریں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں ڈپریس ہوں. میرے خیال سے یہ جو ہم نے پچھلے 15 20 25 سال میں ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کی آگاہی، اویئرنیس کو بڑھایا جائے، جو کہ اچھی بات ہے اور وہ ہو بھی رہی ہے. اس سے کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ عام فہم اداسی، پریشانی بیماری نہیں ہوتی. مجھے کوئی مسئلہ ہوا، کوئی کام پہ مسئلہ ہوا، کوئی گھر پہ مسئلہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، تو میں پریشان ہو گیا، اداس ہو گیا چند گھنٹے کے لیے، شاید 1 2 دن کے لیے، یہ ڈپریشن کی بیماری نہیں ہے. گھبراہٹ ہوئی، بے چینی ہوئی کچھ منٹوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے بھی شاید، اور پھر ٹھیک ہو گئی، یہ بھی بیماری نہیں ہے. جب ہم اس کی ڈیفینیشن بیماری کی بناتے ہیں تو اس کے کچھ کرائٹیریا بنے ہوئے کہ اتنے عرصے تک وہ علامات چلیں، اتنی ان علامات کی شدت ہو، ان آپ کی زندگی کے جو شعبہ جات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، کام کے معاملات ہیں، آپ کی سوشل لائف ہے، ان پہ اس طرح اتنا اثر آئے، اس حد تک اثر آئے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری کی سطح پہ یہ بات پہنچتی ہے. لیکن کیونکہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں اب، اور اب ظاہر ہے کہ نئی چیزیں جو ہیں وہ عام طور پہ نوجوان لوگ زیادہ جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اب کیونکہ ہم اس پہ بہت بات کر رہے ہیں، گلوبلی بات ہو رہی ہے، گلوبل کمیونٹیز اب بہت بن گئی ہیں جو لنکڈ ہیں سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام، یہ وہ ساری چیزیں. تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پوری دنیا کے نوجوانوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ آپس میں بات کر کے اس چیز کو یعنی پھیلا رہے ہیں کہ جی ڈپریشن ہے، یا آٹزم ہے، یا یہ ہے، یا وہ ہے. اور بائی اینڈ لارج وہ اچھی بات ہے، اویئرنیس بڑھنی چاہیے. ہماری پاپولیشن میں اس کی اویئرنیس ابھی بہت کم ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. لیکن اس کا دوسرا رخ پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کا آپ کا نمبر کم آئے اسکول میں، ابو نے ڈانٹ دیا تو اس نے کہا مجھے ڈپریشن ہے. میری اپنی بیٹی ماشاء اللہ جو بہت یعنی ٹاپ کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا امتحان اے لیول کے امتحان تھے کچھ تھا، تو ایک دن کچن کی میز پہ بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے تھے، ہنسنا شروع ہو گیا، بابا گیو می اے ڈپریشن میڈیسن. میں نے کہا کیوں؟ بابا آئی ایم ڈپریسڈ. پھر میں نے اس کو ہلکا سا پیار سے ڈانٹا، میں نے کہا چپ کرو، جا کے اپنی پڑھائی کرو، ڈپریس کی کچھ نہیں. سو اس لیے میرا خیال تھوڑا سا یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم یعنی مینٹل ہیلتھ کی لینگویج ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ الفاظ اپنے روزمرہ کی زبان میں شامل کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، ان کا مس یوز ہونا نا شروع ہو جائے یہ سمجھ کے، جب کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے. میں اور آپ ڈویژن پبلک اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے جس میں اگر ابو 2 لپڑ لگا دیتے تھے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اگر استاد اسکول میں ڈانٹ دیتے تھے یا لگا بھی دیتے کوئی بڑی بات نہیں تھی. آج کل کے نوجوان ذرا اور مخلوق ہیں، تھوڑا سا ایک وہ اچھی بات ہے کہ وہ تھوڑا سینسٹیو ہیں اور تھوڑا احتیاط کرنا، سارا کچھ کرنا. سو وہ ایک طرح سے ان کی سینسٹیوٹی اس کے بارے میں بڑھ بھی گئی ہے. تو وہ اس کا اثر جو ہے وہ پھر فیملی بھی اس طرح سے آیا ہے کہ جو میں اور آپ بھی پیرنٹس ہیں، یا ہمارے جو ساتھ کے لوگ ہیں جو پیرنٹس ہیں، وہ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا تھا. ہم تو اپنے بچوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اگر کوئی تھوڑا سا بھی کہہ دیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ڈپریس کر رہے ہیں، آپ ہمارا یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. سو یہ میرا خیال زمانے کی جو نارمس ہیں اس کی چینج ہونے کا ایک فیکٹر ہے. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بچہ یا کوئی بڑا اس حد تک بات پہنچ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے خودکشی کے خیال آ رہے ہیں، یا
اتنی طبیعت خراب ہوگی تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کو، اور اگر آپ کو فکر ہے، کوئی بھی شخص جو آپ کو پوڈ کاسٹ سن رہا ہے، اگر آپ کو فکر ہے تو آپ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے پوچھ لیں، ان سے بات کر لیں. آج تو ہر جگہ پہ اس کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے، آن لائن کمیونٹیز بھی ہیں، جگہ جگہ پہ گروپس بھی کھلے ہوئے ہیں. میں ابھی غور کر رہا تھا آپ کے یہاں ہاسپٹل میں ایک چھوٹا سا سپورٹ گروپ جی ٹائپ ایک کا چل اس رہا ہے. وقت تو بہت سارے ریسورسز ہیں جہاں پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو یعنی تسلی دے سکیں کہ یہ کوئی ایک یعنی نارمل سی کیفیت ہے، وہ بیماری نہیں ہے، اور اگر بیماری ہے تو پھر کس سے بات کی جائے، اس کا علاج کیسے کیا جائے. صحیح ہے. اچھا مطلب اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو میڈیسن ورسز ٹاک. اب آپ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بات کر کے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں رادر دین کہ بہت ان کو پرسکرائب کریں. تو میں ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ جب تک آپ کسی کو دوائی نہ دیں اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو غور سے دیکھا ہے یا اس کی بات سمجھی ہے یا اس کا ٹریٹمنٹ. اس میں دو باتیں بنیادی سی باتیں سمجھنے والی. ایک یعنی جس شخص نے علاج کرنا ہے، ایک طرف آپ سائیکیٹرسٹ کو لے لیں، جس طرح میں ہوں. سائیکیٹرسٹ میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں، MBBS کرتے ہیں، فردر 3-4 سال 4 سے 6 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں. اور پھر کیونکہ ہمارا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو اس لیے ہمارا کام دوائیوں سے تعلق زیادہ رکھتا ہے. کچھ سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ ٹاک تھیراپی، جس کو کاؤنسلنگ بھی کہہ سکتے ہیں، سائیکو تھیراپی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، کورسز کیے ہوتے ہیں. میں نے جب امریکہ میں ٹریننگ کی تھی اس میں ہمیں سکھائی تھی انہوں نے. کچھ لوگ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر سائیکیٹرسٹ دوائیوں والا کام کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ جو ہیں، جن کی میڈیکل ٹریننگ نہیں ہوتی، میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ ٹاک تھیراپی اور دوسرا والا کام وہ کرتے ہیں. ایک تو اس کو یہ ابھی بھی تھوڑی کنفیوژن لوگوں میں ہوتی ہے کہ سائیکالوجسٹ کیا ہے اور سائیکیٹرسٹ کیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، ان کو ڈیوائڈ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ اگر اس کنڈیشن کی، بیماری کی شدت کم ہو تو ہم ٹاک تھیراپی سے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوائی روک لیں، بعد میں دیکھ لیں گے. اور پھر ٹاک تھیراپی سے اگر جو سائیکالوجسٹ ہی کرتے ہیں عام طور پہ، اگر اس سے ریکوری ہو جاتی ہے تو پھر دوائی کی ضرورت پیش نہیں آتی. اگر بیماری کی اس کنڈیشن کی شدت پہلے سے زیادہ ہے تو پھر دوائی شروع کی جا سکتی ہے. لیکن میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو دوائی کی ضرورت ہے اس کو ٹاک تھیراپی کاؤنسلنگ بھی کرنی چاہیے. دونوں چیزیں مل کے کرنی چاہیے. ریکوری جلدی ہوتی ہے، بہتر ریکوری ہوتی ہے، دوائی کو بند کرنے میں آسانی رہتی ہے. اب اس میں ایک تھوڑا سا دو فیکٹر اور ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کی ایکسیس، میننگ ہیلتھ کیئر کی افورڈیبلٹی. یعنی ہیلتھ کیئر کیونکہ ظاہر ہے پبلک پرائیویٹ کر لیں یا ہمارے ملک میں تقریباً 70% جو ہیلتھ کیئر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں پرووائڈ کی جاتی ہے. حالانکہ میں خود میو ہسپتال میں ہوتا ہوں، ہمارے 2 بڑے بڑے ہسپتال ہیں، میو ہسپتال ایک ہسپتال، اس میں تو ہم بہت بزی ہوتے ہیں. لیکن آبادی کی شرح سے ہماری جو پبلک ریسورسز ہیں، ہم نے پہلے ہیلتھ کیئر بجٹ کی بات کی، اتنی ہے ہی نہیں کہ ہم اپنی پاپولیشن کو یعنی پبلک سیکٹر میں یعنی ساری کیئر پرووائڈ کر سکیں. 30% یہ ہمارے اپنے نیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 30% کیئر پبلک سیکٹر میں ہوتی ہے، 70% پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے. ظاہر جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس میں آپ نے ہر کانٹیکٹ کی فیس دینی ہے، بلڈ ٹیسٹ کی فیس ہے، ڈاکٹر کی وزٹ کی فیس ہے، سائیکالوجسٹ کی وزٹ کی فیس ہے. تو اگر ہر سیشن کے آپ کو 3,000 یا 5,000 یا 6,000 روپے دینے پڑ رہے ہیں، ہفتے میں ایک سیشن ہونا ہے، کم از کم 10 سے 12 سیشن ہونے ہیں، تو وہ کافی چنک آف منی بن جاتا ہے. اور اگر ہماری آپ ایوریج یعنی انکم دیکھیں جو ہماری آبادی کی ہے، اینی ویئر بٹوین سے منیمم ویج ہے 45,000 گورنمنٹ نے سیٹ کی ہے پر منتھ، اور ایوریج اسٹارٹنگ ویج ہمارے ملک میں بھی 1 سے 1.5 لاکھ پر منتھ ہے. وہ ایک فیملی کے لیے سگنیفیکنٹ فائنینشیل برڈن بن جاتا ہے کہ ہر ہفتے آ کے آپ نے تو ایکسیس، یعنی لوگوں کے پاس دوائیاں جو ہیں وہ اکثر تھیراپی کی ایکسیس نہ ہونے اور افورڈیبلٹی کی وجہ سے دوائیاں ایک ڈیفالٹ بن جاتی ہیں کہ دوائی دے دیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے 1 مہینے ملنا ہے، دوائی لینی ہے، وہ ہر ہفتے کیسے ہم افورڈ کریں. ہم روز ڈیل کرتے ہیں، ہمارا تو کام یہ میں بھی ڈیل کرتے ہیں. واقعی ایک پرابلم ہے کہ ہیلتھ کیئر کو نہ صرف اچھی کوالٹی ہیلتھ کیئر کو سب کو پرووائڈ کیا جائے بلکہ لوگوں کو انیبل کیا جائے کہ سارے اس چیز کو یعنی حاصل بھی کر سکیں. اگر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کھلا ہوا ہے جہاں بہترین سروس مل رہی ہے، لیکن آپ نے 4,000 روپے رجسٹریشن فیس دینی ہے، پھر اس کے بعد 5,000 اور کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ تو وہیں پہ آپ نے اس کو روک لیا. ہے ہیلتھ کیئر تو نہیں افورڈ کر سکتے، پھر آپ کہیں میو ہسپتال چلے جائیں. میو ہسپتال میں ہم جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں. لیکن اگر یعنی ایک آؤٹ پیشنٹ کلینک میں میو ہسپتال میں میں نے 100 مریض دیکھنے ہیں، صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک، میرے ساتھ اور ڈاکٹر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے وہ ایک بھیڑ چال سی بنی ہوئی ہوتی ہے، رش لگا ہوا ہوتا ہے، کبھی دوائیاں ہیں کبھی نہیں ہے، ٹائم کم ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. یہ ہیلتھ کیئر از اے ویری کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ. ایون امریکہ میں، یورپین کنٹریز میں بھی، کینیڈا میں بھی
جہاں پہ کچھ جگہ ٹیکس فنڈڈ ہیلتھ کیئر سسٹمز ہیں, کچھ پرائیویٹ انشورنس ہوتی ہے, وہاں پہ بھی ہیلتھ کیئر کو سب کو پرووائڈ کرنا, ایکویٹیبلی پرووائڈ کرنا, سب کو اویلیبل بھی ہو, بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہوتا ہے. اس میں پھر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو اچھی ہیلتھ کیئر ملے اور اس کو افورڈ بھی کر سکیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر کس کی کتنی انکم ہے, کس کو کتنی ضرورت ہے, کتنا ایکسیس ہے, کس کو کون افورڈ کر سکتا ہے, جو نہیں افورڈ کر سکتا اس کو کیسے پرووائڈ کرنی ہے. تو مینٹل ہیلتھ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ یعنی دوائیاں جو ہیں اس وقت دیں جب بیماری کی شدت زیادہ ہے, کاؤنسلنگ اس وقت دیں جب بیماری کی شدت کم ہے. میرا اپنا پرسنل فلاسفی ہے, کیونکہ میرے والد مرحوم سائیکالوجسٹ تھے, تو وہ ٹاک تھراپی کے خود بھی وہ ایکسپرٹ تھے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوائیاں کم سے کم رہیں, کہ دوائیوں کے اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں, خرابیاں ہوتی ہیں, مسئلے ہوتے ہیں. اور اب میری 16 سال ہو گیا, میری ایک ریپوٹیشن بن گئی جی, اگر کم دوائی سے علاج کرانا ڈاکٹر صاحب پاس چلے جائیں, وچ از فائن, آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ, نو پرابلم, ٹھیک ہے. اچھا, یہ مطلب میڈیکیشن جو ہے یہ اب یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ بہت ضروری ہے؟ اور پھر ایک ہے ایک ضروری میڈیکیشن, ایک یہ کہ اوور یوز جو ہے, کیونکہ ہمارے یہ بہت ساری جو میڈیکیشن ہے یہ اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہے, اور وہ میں کتنے لوگوں کو اپنے ارد گرد جانتا ہوں جن سے کبھی اگر یہ پوچھو کہ آپ یہ پرٹیکولر دوائی کھا رہے ہو, وہ کہیں گے جی کب سے کھا رہے ہیں, اور کسی سے پوچھے بغیر ہی کھا رہے ہیں. اس میں اصل میں اب یہ 2 امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو آپ نے ریز کر دیے ہیں. ایک تو پالیسی اور ریگولیشن کا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پرسکرپشن کنٹرول ہے ہی نہیں. سو یعنی امریکہ میں جہاں میرا بیشتر کیریئر گزرا تھا, پاکستان آنے سے پہلے, یورپ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, انہوں نے بڑی اسٹرکٹ ڈیمارکیشن کی ہوئی ہے کہ کون سی دوائیاں آپ اسٹور میں جا کے خود لے سکتے ہیں. مثلاً آپ نے وٹامن کی گولی لینی ہے, آپ نے کوئی سور تھروٹ کی کوئی لوزین لینی ہے, آپ نے کوئی چھوٹا موٹا کوئی سپلیمنٹ, کوئی میلیٹونین, کوئی یہ لینی ہے, وہ آپ کو اوور دا کاؤنٹر مل جائے گی. اس کے علاوہ تمام جو آپ ان کو اسٹرانگ دوائیاں کہہ لیں یا زیادہ سیریس النیسز کی دوائیاں کہہ لیں, اینٹی بایوٹکس ہیں, بلڈ پریشر, اس قسم کی, وہ بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے آپ کو نہیں مل سکتی. آپ نے ڈاکٹر کی پرسکرپشن لینی ہی لینی ہے. اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فارمیسی آپ کو دے دیں. اس کے برعکس ہمارے ملک میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایون ایسی دوائیاں جو شدید مضر صحت ہو سکتی ہیں, نشہ آور گولیاں, یا یہ جو انگزائٹی کی زیادہ تر جو گولیاں ہیں, یہ ایلب ہے, اور یہ ریووٹرل, ویلیم, اس قسم کی جو سکون کی گولیاں ہیں, نیند کی گولیاں جو ہیں, زولپریڈم وغیرہ اس قسم کی جو ہے, ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ جا کے وہ لے سکتا ہے. آپ خیر مجھے تو پتہ ہی تھا, لیکن میں ایک ذاتی قصہ یہ ہے کہ میں ایک دن کسی فارمیسی میں کچھ لینے گیا تھا کچھ, اور میں نے اس کو بتایا, اس نے کہا جی میں آپ کو دے, اس کو بنا رہا تھا میرا پیکٹ. تو ایک لڑکا تھا, 14-15 سال کا لڑکا آیا. اب وہ فارمیسی کے میں وہ لڑکے ہوتے ہیں سفید کوٹ پہن کے, وہ ڈسپینس کر رہے ہوتے ہیں. وہ لڑکا ینگ سا لڑکا آیا, اس نے آ کے اسے کہا بھائی بات سنو. ہاں جی. اس نے کہا میرے چاچو کی طبیعت خراب ہے. اب یہ میں کھڑا ہوں, سائڈ پہ کھڑا ہوں, ان کو تو نہیں پتا میں ڈاکٹر ہوں. اس نے کہا کہ جی اچھا. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا وہ چاچو کہہ رہے ہیں بخار ہے اور گلا خراب ہے, کوئی دوائی دے دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ پیچھے گیا, اس نے وہاں سے ایک اینٹی بایوٹک ہوتی ہے آگمنٹن, جو اس نے کہا یہ دوائی لے لیں, اور یہ آپ نے 1 ہفتہ کھانی, اتنے پیسے دے. وہ پیسے دے کے وہ دوائی لے کے وہ چلا گیا. اب یہ سمجھے ایک ڈاکٹر وزٹ سمجھے, بغیر کسی وجہ, اور ہر دوائی جو کاؤنٹر کے پیچھے رکھی ہوئی ہے بشمول سیکیٹری کی دوائیوں کے, وہ بغیر پرسکرپشن کے. اب سننے میں آتا ہے لاہور شہر میں کئی دفعہ میں سنتا ہوں کہ جی آپ پرسکرپشن نہیں بنا دیں, وہ یعنی فارمیسی نہیں دے گی. سو کچھ قانون موجود ہیں, ان کی انفورسمنٹ نہیں ہے. کچھ قانون کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ اسٹرکٹلی اس کو انفورس کیا. جو آپ نے بات کی تھی کہ دوائیاں جو ہیں وہ کوئی بھی کھا سکتا ہے جا کے فارمیسی سے. سو اب آپ خود سوچیں کہ یعنی اتنی اسٹرانگ دوائیاں, تیز دوائیاں بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے اگر آپ لیں گے تو اس سے آپ کو تو نقصان ہوگا ہی. اس کے علاوہ اور بہت سارے نقصان ہوں گے. پبلک ہیلتھ کے بڑے مسئلے, مثلا اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بہت بڑھ گئی ہے. بہت ساری اینٹی بایوٹکس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ انڈسکریمنیٹلی استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ ایکچولی پالیسی کا ایشو ہے جس میں ہمارے ملک میں یعنی شدت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو آپ بات کریں کہ دوائیاں زیادہ کھائی جاتی ہیں یا لوگ زیادہ لیتے ہیں, ڈاکٹر زیادہ پرسکرائب کرتے ہیں, اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. مثلاً کہ ایک ڈاکٹر اگر ایک شام میں 100 مریض دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد 2 منٹ بھی نہیں ہے, اور وہ بغیر مریض کو پراپر تشخیص کیے وہ شاید دوائی تجویز کر رہا ہے. میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. کئی دفعہ پیشنٹس کی طرف سے ہی پریشر ہوتا ہے, ہمیں یہ دوائی دیں, یہ دے دیں, اور دے دیں, 1 دے دیں, 2 دے دیں, 3 دے دیں.
اس میں پھر یعنی ڈاکٹر کا کام ہے کہ آپ مریضوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو روکیں دوائی کھانے سے. بائی اینڈ لارج اگر آپ ٹائم لگا کے ان کو سمجھا دیں گے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جی ان کو تو ریلیف چاہیے, وہ تو صرف چاہ رہے ہیں کہ ہماری طبیعت بہتر ہو. لیکن انفارچونیٹلی ڈاکٹرس کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کی, پریونشن پہ ہماری ٹریٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہے. ڈاکٹر کی ٹریننگ بھی ٹریٹمنٹ پہ ہے اور ہماری انکم بھی اس طرف ہی ہے. یعنی اگر میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر سارے پاکستان کے لوگ ذہنی صحت مند ہو جائیں گے تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا. So I would be very happy if that were to happen, but doctors are not trained or incentivized to promote wellness. Doctors are trained and incentivized to treat illness. So اگر wellness نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی زیادہ اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے. We are not, why should we bother? Of course we should, because it's the right thing to do. ہونا چاہیے. اور میرا اپنا ہی خیال ہے, میں تو ہمیشہ لوگوں کو ہیلتھ پروموشن کی بات کرتا ہوں. ایک اور فیکٹر اس میں مسئلہ سمجھ لیں, ایک مریض ہے وہ کہتا ہے جی مجھے ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے. ڈاکٹر صاحب نے تشخیص کی, کوئی دوائی لکھی. اب ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ 5-7 منٹ ان سے بات کرو, جو میں کرتا ہوں. آپ نے ٹائم پہ سونا ہے, آپ نے ٹائم پہ جاگنا ہے, آپ نے روز واک کرنی ہے, آپ نے اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنی ہے, وہ سارا کچھ کرنا ہے. یہ ساری باتیں اس کان سے اندر دوسرے کان سے باہر, کیونکہ ان کے لیے مشکل ہے نا. میرے لیے آسان ہے دوائی لکھیں جائیں, ان کے لیے آسان ہے دوائی کھائیں ختم. اب اگر آپ لائف اسٹائل, میرے قصہ ایک سنا دیتا ہوں. میرے تایا مرحوم شعیب ہاشمی, آپ جانتے ہوں گے, وہ بیمار ہوئے, پھر ان کو اسٹروک ہو گیا, کافی دیر بیمار رہے. تو لاسٹ وزٹ پہ جب میں امریکہ سے آیا تھا, اس سے اگلے سال پھر موو ہوا تھا, ان سے بیٹھا ہوا تھا. وہ لائف لانگ اسموکر تھے, اس طرح سے کر کے نا, تو ان کی طبیعت تھوڑی خراب رہی. ان کا یار مجھے چکر آتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب میں بیٹھا تھا, میرے تایا ابو ہیں, میرے ابو کے بھی بڑے بھائی ہیں, تو میں بڑے احتیاط سے ان کے ساتھ بڑے ادب سے بیٹھا کرتا تھا. لیکن میں کیونکہ ڈاکٹر تھا تو وہ انہوں نے مجھے بتانا شروع کر دیا. اچھا, میں نے اپنی یہی والی تکنیک دوبارہ شروع, میں نے کہا جی آپ واک کریں, کوئی سگریٹ کم کریں, کوئی مطلب کہ صحت اپنی بہتر کریں. آپ یقین کریں عمر, انہوں نے مجھے دیکھا, میں کہا یار گل سن, یہ سارا کچھ میں کرنا تو تیرا کی کام ہے. اب میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں, یہ نا ہر مریض کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے, اٹس آلموسٹ ڈاکٹر صاحب سارا کچھ ہم نے کرنا ہے. اچھا, یہ مطلب ہے ہماری سوسائٹی میں تو پریونشن اور مطلب اس پہ ہماری مطلب وی آر ناٹ ویری مچ ہو رہا ہے ایسا عمر. اس میں بھی بہت ساری نا اس کی لیئرز ہیں نا بہت ساری. مثلاً کہ اچھی غذا کا ایکسیس کے لیے بھی آپ کو بہتر انکم چاہیے, رائٹ. اف یو لیو ان لاہور میں, یہاں سے آپ 2 میل آگے جائیں گے, جو آپ کے یہاں پہ جو نشتر ٹاؤن, یہ ساری جو آبادیاں ہیں, وہاں پہ صاف پانی نہیں ہے, وہاں پہ صاف آب و ہوا نہیں ہے, شدید غربت ہے, جس کی وجہ سے ان کے پاس اچھی غذا کا ان کی ایکسیس نہیں ہے, وہ ساری چیز. تو وہ ظاہر ہے کہ یہ کہنا میرے لیے, آپ کے لیے, ہم لوگ تو سارٹ آف کمفرٹیبلی مڈل کلاس ہے کہ جی ہم جم بھی جاتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ غریب آدمی بیچارہ جو دیہڑی دار مزدور, جو 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا, اس کو یہ کہنا کہ آپ واک کیا کریں, یہ تو ایک اس کے ساتھ ایک مذاق ہے نا. سو وہ ایک اور بحث ہے کہ ہم نے کیسے اپنی پاپولیشن کو امپلائمنٹ, وہ ساری چیزیں دینی ہے. لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل لائک اس, جن کے پاس وہ وسائل موجود ہیں, جو جن کے پاس کہ بھائی وقت پہ سونا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور رات کو 2 گھنٹے اسکرین یوز کرنا تو کوئی اس میں تو کوئی بات نہیں کہ آپ وہ نہ کریں. دن میں واک جو بھی ہے, مطلب کچھ نہ کچھ اپنے طور سے کیا جا سکتا ہے, جہاں تک بھی ممکن ہے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنے میں ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, کہ ایک روٹین آپ کی بنی ہوئی ہے, آپ نے وہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. ایک اور مثال, میں صبح 5-5:30 بجے اٹھتا ہوں, نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر اپنا پڑھائی لکھائی کرنی ہوتی ہے. وچ مین میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں, وچ مین کہ 8-8:30 بجے میری بس ہو گئی ہوتی ہے. تو میں 8-8:30 بجے بستر میں لیٹتا ہوں, 9 بجے میں سو گیا ہوتا ہوں. اب لاہور سے رات کو 9 بجے جاگتا ہے, ہر کھانا, ہر ڈنر, ہر شادی. اب تو لوگوں میں چل گیا کہ اگر ان کو بلانا ہے تو جلدی بلا لو, ورنہ انہیں تو نہیں آنا, کیونکہ رات کے 10 بجے آپ شروع کرتے ہیں. پھر میرے پاس, میں نے صبح اٹھنا ہوتا ہے یار. سو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ہیلدی ہیبٹس مینٹین کریں تو کئی دفعہ پھر آپ آؤٹ آف اسٹیپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو آپ کے ارد گرد کی جو انوائرمنٹ ہے. کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ تو صبح دکانیں 12 بجے کھل رہی ہیں, رات کے 2 بجے تک کھانے پارٹیاں چل رہے ہیں, تو آپ نے نہیں کرنا. تو پھر سو دیٹ آلسو بیکمز اے پرابلم. بٹ اف یو ورک آن اٹ, اگر آپ کوشش کریں تو ہو جاتا ہے. اور اس کو اگر آپ نے اپنی صحت کو مینٹین کرنا ہے, اور اگر آپ نے ڈاکٹروں سے, دوائیوں سے بچنا ہے, انکلوڈنگ ذہنی صحت کی دوائیاں, تو وہ کرنا لازمی ہے. اس کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہے. جو مرضی آپ دوائیاں کھا لیں, اگر آپ نے ایک ہیلدی لائف اسٹائل نہیں رکھنا, نیند کا, ورزش کا, ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھنا, تو پھر مشکل ہوتا ہے. دوائیوں سے اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ہمارے یہاں بہت اسٹگما ہے مینٹل ہیلتھ کا. کبھی
کسی کو یہ سجیسٹ کرو کہ تم جا کے کسی کو دکھا لو، اور لوگ خود بھی ارد گرد بھی بات نہیں کرتے، جاتے نہیں ہیں کہ جی لوگ کہیں گے تو پاگل ہے. اب اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ آہستہ آہستہ میرا حال بہتر ہو رہا ہے. ینگ لوگ ظاہر ہے کہ ہمیشہ فور فرنٹ میں ہوتے ہیں نئے آئیڈیاز کے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہے. اس کا ایک منفی پہلو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب طبیعت خراب ہوتی ہے، جو بھی طبیعت میں خرابی ہے ذہنی صحت کے بارے میں، فار انسٹنس ڈپریشن، انگزائٹی، کچھ ہماری جو سائیکائٹری کی بیماریاں ہیں ان کے فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں. ایک بڑا کامن سمٹم ہے کہ جی آپ کی تیزابیت ہے، پیٹ میں درد ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، گیس محسوس ہوتی ہے. کامن سمٹم ہوتا ہی ہے کہ وہ سارے کے سارے مریض پہنچ جاتے ہیں گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس یا فزیشین کے پاس، اور ان سے کہتے ہیں پیٹ کا درد، پیٹ کا درد، گیس، پیٹ کا درد. اب ان کو بھی وہ خود کہتے ہیں، جو میرے جو کولیگز ہیں جو گیسٹرونٹرولوجسٹ فزیشین، کہتے ہیں یار 8.5 مریض تھے تیرے مریض نے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں وہاں جائے، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں جاتے. وہ پھر کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنی جو نسخے ہوتے ہیں اس میں میری دوائیں میں ڈال دیتے ہیں. مریضوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسا میرے پاس مریض آتے ہیں، میں کہتی ہے تو میری دوائی ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا نہیں. اس لیے کہ سائیکیٹرسٹ ہیں بھی کم، جیسے میں نے کہا. میرا اپنا ٹائم ملنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، میرے اسپتال میں اپنا رش ہوتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایک اور ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ فائنینشیل ایشو بھی ہے کہ فیس بھی دینی ہے، یہ بھی کرنا ہے. سارا مریضوں کو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ خود ہی کر دیں جو آپ نے کرنا ہے، جو چھوٹی موٹی آپ نے. تو یہ بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اگر مائلڈ النیسز ہیں، اگر شدت بہت زیادہ بیماری میں نہیں ہے، تو ایک عام فزیشین، عام جی پی ڈاکٹر بھی اس کو ڈیل کر لیتا ہے. ان کو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس چیز کو اگر اگنور کیا جائے گا، اس بارے میں دھیان نہیں دیا جائے گا، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا، جو کہ ہم کر رہے ہیں. ہر یعنی ایسا شخص جس کو پریشانی یا اداسی کی کیفیت ہے، اس کو سائیکیٹرک بیماری نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہر شخص جس کو ڈپریشن یا انگزائٹی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس آنے کی ضرورت شاید نہیں ہے. عام ڈاکٹر سے مل کے بات کر کے اس سے بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہاں، اگر بیماری کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ مسئلہ قابو میں نہیں آ پا رہا، اگر آپ کے اپنے ڈاکٹر نے خود کہا ہے کہ جی اب میں نے جتنا کرنا کر لیا، اب آپ کسی سائیکیٹری سے مل لیں، تو پھر میرا تو ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ مل لیں. اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ کو نہیں میری رائے پسند تو آپ نہ کریں. وہ دوسرا معاملہ ہے کہ جی میں پاگل تو نہیں ہوں، کیونکہ وہ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ لفظ ہم ظاہر استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اس میں وہ اشارہ کر رہے ہیں ان شدید بیماریوں کی طرف جو اس لفظ کے زمرے میں آتی ہے. اسکیزوفرینیا، بہت شدید ذہنی بیماریاں جو جس میں انسان بالکل یعنی کام کرنے سے، پڑھنے سے بالکل انسان جو ہے اس کی بے بس ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ شدید بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی اچھی خوش قسمتی سے ان بیماریوں کی شرح نسبتاً کم ہے. یعنی مثلا اسکیزوفرینیا کی جو بیماری ہے، جو ایک سب سے شدید ذہنی بیماری ہے، اس میں آپ کو آوازیں آتی ہیں اس طرح کر کے، اس کی شرح تقریباً 1% ہے پوری دنیا میں، جبکہ ڈپریشن کی 15% یا 20% ہے. تو وہ جو شدید بیماری ہیں وہ ان کی شرح بہت کم ہے. ان کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں، ان کا بھی ہم علاج کرتے ہیں، وہ ہمارا کام ہے. لیکن صرف وہ کام ہمارا نہیں ہے. وہ اصل میں ایک وہی بات ہے کہ وہ اسٹگما، ایک وہ نیگیٹو پرسیپشن جو بنی ہوئی ہے ذہنی بیماریوں کے بارے میں کہ جی یہ تو شاید اصل میں بیماری ہے ہی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس طرح سے کر کے. تو اس کو ظاہر ہے کہ کم کرنے کی، ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر بیماریاں ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، علاج نہ ہو، تو پھر ان کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر سب کو نقصان ہوتا ہے. جس شخص کو بیماری ہے اس کو تو ہوتا ہی ہے، گھر والوں کو نقصان ہوتا ہے، ان کے ورک پلیس پہ نقصان ہوگا، ان کی ایجوکیشن لائف پہ نقصان ہوگا. تو وہ اور پھر وہ ایک سوسائٹی کا نقصان ہے، وہ ایک سوشل ڈیمیج ہے، وہ سب کو ہی اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو اگر ہم وہ نہیں اس کی طرف دھیان دے رہے، نہیں اس کو ہم ٹھیک طرح سے ہم اس کو ڈیل کر پا رہے، تو ہم سب کا نقصان ہے اس میں. اچھا، اگر بات کریں خواتین کی، فیملیز کی ہڈن اسٹرگل کی بات کریں، تو مطلب آپ کے خیال میں زیادہ سفر کون کر رہا ہوتا ہے، خواتین یا مرد؟ اس پہ ابھی ہم نے حالیہ ایک میرے اسٹوڈنٹس نے، کنگ ایڈورڈ کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر ہم نے مینز مینٹل ہیلتھ پہ سیمینار کرنا ہے، کیونکہ جون جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ انگلینڈ میں، امریکہ میں، کہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے اور یہ منتھ وہ منتھ ان کو ہے ذرا شوق. تو جون جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا تھا مینز مینٹل ہیلتھ منتھ، جون کا مہینہ جو ابھی گزرا. تو اس پہ پھر میں نے کہا ہم کرتے ہیں ضرور مینز مینٹل ہیلتھ پہ بات ہوئی. اور اس پہ پھر ہم نے بات یہ کی کہ جو سائیکیٹرک النیسز ہیں ان کا کچھ النیسز کا اثر خواتین پہ زیادہ آتا ہے ایک طرح سے. مثلاً کہ ڈپریشن، انگزائٹی کی جو بیماریاں ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں، مردوں میں ریلیٹیولی کم ہوتی ہیں. لیکن اس سے زیادہ خواتین ان بیماریوں، ان یعنی جو کیفیات ہیں
اس کے لیے اس کے بارے میں مدد مانگنے پر راضی ہو جاتی ہیں، جبکہ مرد جو ہیں وہ زیادہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. مرد کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، تم اپنا علاج کرو. اس پہ ہم بات کر رہے تھے. مین مینٹل ہیلتھ کی بات ہم اس لیے کر رہے تھے، اور یعنی خواتین کی ذہنی صحت کے ساتھ مردوں کی ذہنی صحت بھی جڑی ہوئی ہے اس طرح سے کہ ظاہر ہے کہ ہر عورت اپنے طور سے ایک مرد سے جڑی ہوئی ہے. اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کا کوئی بھائی ہے، اس کا کوئی شوہر ہے. وہ ظاہر ہے کہ ہم ایک فیملی سسٹم ہے اور ساری چیزیں. لیکن مردوں کی ذہنی صحت پہ بات اتنی نہیں کی جاتی کیونکہ مرد خود اس پہ بات اتنی نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ ایک ہمارے اس پہ ہم نے اس دن ویبینار پہ بات کی کہ ہمارے اس معاشرے میں، اور ہر معاشرے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت سارے ایسے مفروضات ہیں. مثلاً مرد کو درد نہیں ہوتا، کہ مردوں کو، لڑکوں کو بہت ینگ ایج سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے لڑکیوں والی حرکتیں نہیں کرنی. لڑکیوں والی حرکتیں کیا ہیں کہ جی آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. بہت شروع سے ہمیں کنڈیشن کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ایموشنز کے بارے میں بات کرنا ہے یہ عورتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس میں نہیں پڑیں گے. اس سے پھر ظاہر ہے جب وہ کنڈیشننگ ہو جاتی ہے تو جب آپ پہ وہ پریشانی آتی ہے، وہ کیفیت آتی ہے، تو آپ کے پاس اس کو بیان کرنے کے کوئی الفاظ بھی نہیں ہے. آپ نے خود بھی اس کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا، یعنی میں نے ایک مرد کے طور پہ. اور ظاہر ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سوسائٹی بھی مجھے اس کے بارے میں، اپنے بارے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں میری بیوی پریشان ہے، میری بیٹی پریشان ہے، میری ماں پریشان ہے. یہ کہنا کہ میں پریشان ہوں، یہ میں نے اپنے آپ کے لیے ممنوع قرار دیا ہوا ہے کیونکہ میری ایک سوشل کنڈیشننگ ہوئی بھی ہے. لیکن اس سے نقصان مجھے ہی ہو رہا ہے. مجھے تو ہو ہی رہا ہے کہ میری نیند خراب ہو رہی ہے، میرا کام خراب ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے میں خدا نخواستہ کسی نشے کی لت میں پڑ جاؤں. ہو سکتا ہے میں ایگریشن، وائلنس کی طرف چلا جاؤں، جو کہ پھر ہم سب چیزوں میں نکلے گا. میرا نقصان تو ہو ہی رہا ہے، لیکن پھر اس کے علاوہ سب کا نقصان ہو رہا ہے. پھر ہماری سوسائٹی میں اب بھی وہ کیا چینج ہو رہا ہے، لیکن مرد جو ہے وہ یعنی جاب وائز، انکم وائز مرد جو ہے وہ مین سپورٹ ہوتے ہیں. اب تو خیر عورتیں بہت ساری کام کر رہی ہیں، لیکن جو مین انکم ارنر ہے اگر اس کی طبیعت میں خرابی آ جائے گی اس کی، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اکنامک سارا ایک گھر کی ڈسٹرکشن والی بات ہے نا. اس لیے میرا خیال بہت ضروری ہے کہ ہم، اور یہ میں نے ویبینار پہ بات کی کہ میرا خیال مردوں کی ذہنی صحت یا عورتوں کی ذہنی صحت کی بات کرنے کے بجائے ہمیں سب انسانوں کی ذہنی صحت پہ بات کرنی چاہیے. مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بچوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی، پنجابیوں کی بھی، سندھیوں کی بھی، بلوچیوں کی بھی، سب کی. تو بھی اٹس اے یونیورسل فیکٹر. یہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ کچھ پاپولیشن زیادہ ڈس ایڈوانٹیج ہیں. وہ لوگ جو خیبر پختونخوا کے پرانے جو قبائلی علاقے تھے وہاں پہ جنگیں لڑی گئی ہیں، لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے. جو لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ تو ان چیزوں سے ظاہر ذہنی پریشانیاں اور بڑھتی ہیں. عورتوں کو بائی اینڈ لارج کچھ انسٹنسز میں پرابلم زیادہ درپیش ہے. تو وہ جو پاپولیشنز ہیں ان کو ہمیں ایکسٹرا دھیان دینا چاہیے. یعنی جو غریب لوگ ہیں، ابھی ہم نے بات کی کہ جو لوگ ایسی آبادیوں میں رہتے ہیں جہاں پہ صاف پانی نہیں ہے، پینے کا غذا نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے. لیکن اس چیز کو ڈیوائڈ کرنا کہ جی مردوں کی ذہنی صحت یا عورتوں کی ذہنی صحت سب کے لیے ضروری ہے. اچھا میں جیسے کینسر اوور آل بڑھ رہا ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہر سال تقریباً کو 10-12% کینسر جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. اس سارے میں کوئی سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ کی بھی کوئی ایسی آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا تو وہ تو ایک آف کورس اس کو ایک مینٹل ہیلتھ کا ایک کرائسس تو ساتھ شروع ہو گیا، اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی، اور ادروائز بھی کوئی مینٹل ہیلتھ کا بھی کوئی رول ہے ہمارے یہاں یہ ڈائبٹیز کینسر بڑھانے میں؟ بہت زیادہ رول ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ موضوع چھیڑا ہے، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب ہم یہ سوچتے تھے کہ ذہنی صحت یا ذہنی بیماری اور جسمانی بیماری دو مختلف چیزیں. اب تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جب کسی کو کوئی بھی بیماری ہوگی، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، کینسر جیسی مہلک بیماری ہے، تو اس میں جسم میں ایسی بایولوجیکل چینجز آئیں گی جو آپ کے برین کو بھی افیکٹ کریں گی، اور پھر لازماً اس کی وجہ سے ذہنی بیماری بھی آئے گی. ایک تو ہے نا کہ آپ کا ایک رد عمل ہے، کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا، ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوگی تو وہ شوق میں گئے، ان کو پریشانی ہوئی، لیکن جسم میں کیمیکل چینجز بھی ہوتی ہیں. اچھا کینسر جو آپ کا اپنا بھی انٹرسٹ ہے جس میں ہسپتال میں ہم بات کرتے ہیں، تو کینسر کی بیماری کی وجہ سے وہ ذہن میں جسم میں وہ چینجز ہوں گی جو پھر ڈپریشن، انگزائٹی، مختلف ذہنی بیماریوں کو جنم دے سکتی ہیں. جو ٹریٹمنٹ آپ کینسر کی کریں گے، جو کیمو تھراپی ہے، جو ریڈیشن ہے،
اس کی وجہ سے بہت ساری چینجز جسم میں ہوں گی جو پھر اگین ڈپریشن انگزائٹی ان سب چیزوں کو. تو یہ چیزیں بہت بہت قریبی طور پہ جڑی ہوئی ہیں. اور اگر کسی کو کوئی بھی بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے، ماں سوائے کہ ایسی بیماری جو کہ 2-4 دن میں ہو کے ٹھیک ہو گئی، وہ بیمار ہوا، کھانسی زکام ختم ہو گئی، اگر ڈائبٹیز، کینسر، اس قسم کی بیماریاں ڈائگنوز ہوتی ہیں تو ان کی ذہنی صحت پہ دھیان دینا تو بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ اگر ان کی ذہنی صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی تو ان کی جو جسمانی صحت ہے اس کو مکمل طور پہ صحت یاب ہونے میں دقت ہوگی. وہ شخص ہو سکتا ہے اپنی ٹریٹمنٹ میں پوری طرح سے نہ انوالو ہو، پراپر دوائی نہ لے اپنی، مختلف قسم اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک اسٹیبلش اصول ہے کہ ذہنی صحت اور ذہنی بیماری کی ٹریٹمنٹ جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ چلے گی. اچھا، اس کا الٹ بھی ہے. اگر کسی کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے تو میں اس کا ڈپریشن یا انگزائٹی نہیں ٹھیک کر سکتا، کیونکہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ڈپریشن انگزائٹی کو بڑھاتی ہے. تو جب میرے پاس کوئی شخص آتا ہے جو کہتا ہے کہ جی میری ڈائبٹیز ہے، جو کہ مثلاً یا کوئی جو بھی ہے، تو وہ اس کو آپ میرا ڈپریشن ٹھیک کر دیں، اس کا علاج میں بعد میں کروا لوں گا، تو میرا سیدھا سا جواب ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کا علاج ساتھ ساتھ ہی کریں گے. یعنی اگر آپ اپنی ڈائبٹیز کنٹرول کریں گے تو پھر میری دوائی کام کرے گی، اگر آپ نہیں کریں گے تو میری دوائی کا فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. تو اس پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے اسی طرح سے جس طرح سے اس پہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ جو ہے نا، سارا کو تو آپ کے جسم میں ہو رہا ہے نا. آپ کا دماغ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کے دماغ کا حصہ ہے. تو اب وہ جو آرٹیفیشل ایک باؤنڈری تھی کہ جی یہ فزیکل النس ہے، یہ مینٹل النس ہے، یہ ذہنی بیماری ہے، جسمانی بیماری، وہ تو اب وہ بات بہت پرانی ہو گئی. وی نو دیٹ دیز تھنگز آر ویری کلوزلی لنکڈ. جب ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں، پھر یوتھ کے بہت سارے چیلنجز ہیں. سوشل میڈیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی وجہ سے کمپیریزنز ہیں، اکنامک پریشرز ہیں، پرفارمنس پریشرز ہیں. تو یوتھ کے اوپر ایک مطلب ہمارے وقت شاید ہم پہ یہ چیزیں اس وقت جو ہے وہ نہیں تھیں. تو آپ مطلب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس ساری چیزوں سے یوتھ میں مطلب چیزیں جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کی زیادہ بڑھ رہی ہیں؟ آئی تھنک ایک فیکٹر ہے سوشل میڈیا اور جو یعنی انٹر کنیکٹڈنس ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب ہم لوگ ڈویژنل پبلک اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم مستقلاً ہمارا تو جو سوشل سرکل تھا، ہمارا تعلق صرف ایک دوسرے سے تھا، دوست یار اسکول کے اور محلے کے، اتنا ہی ہمارا سوشل سرکل تھا. بہت ہوتا تھا آپ نے خط لکھا، آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں پین پال کا ایک ہوتا تھا کہ آپ خط لکھتے تھے پھر واپس سے، لیکن تو خط گیا پھر آیا. اب یعنی ہمارے نوجوان بچے، لڑکے لڑکیاں جو ہیں، وہ نہ صرف جو لاہور میں مثلاً کہ جو لاہور میں لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، نہ صرف وہ تمام لاہور کے یوتھ سے کنیکٹڈ ہیں، بلکہ وہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے یوتھ سے آٹومیٹکلی انسٹنٹینیسلی کنیکٹڈ ہے. اس کا ظاہر ہے بہت سارے فائدے بھی ہیں. نالج فوراً شیئر ہو جاتی ہے، نئی چیزیں فوراً ڈسیمنیٹ ہو جاتی ہیں. نقصان بھی اس میں آپ نے خود بھی ذکر کر دیا. نقصان یہ ہے کہ جو ایک یوتھ امریکہ میں لڑکا یا لڑکی بیٹھے ہیں، یا کینیڈا میں بیٹھے ہیں، یا سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، ان کا ماحول جس سوسائٹی میں وہ رہ رہے ہیں وہ بالکل فرق ہے، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہ بالکل فرق ہے. تو وہ کلیش کا آنا جو ہے وہ ایک آٹومیٹک ہوتا ہے کہ وہ تو اس طرح کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کے پاس وہ ہے تو ہمارے پاس نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر آپس میں ان کی ہر وقت ڈسکشن ہو رہی ہے. ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ بچے جو ہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے ان کے وہ بنے ہوئے، جس میں بہت سارے موضوعات پہ باتیں ہو رہی ہیں. اس میں سے بہت سے موضوعات صحت مند بھی ہیں، کچھ موضوعات غیر صحت مند بھی ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ اس میں ڈرگز اور الکوہول اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں اس کے علاوہ اسپورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس میں اب میرا خیال اس طرح سے پریشانی کی بات تو نہیں ہے کہ انٹر کنیکٹڈنس بڑھ گئی تو اچھی بات ہے. البتہ ہماری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کہ ہم تھوڑا سا احتیاط رکھیں کہ کس سے کیا بات کی جا رہی ہے، کون کس وقت کیا کہہ رہا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ ہماری جو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہے، ان کی ڈیجیٹل کمیونیکیشن یا ان کی جو آن لائن کمیونیکیشن تو ہے ہی ہے، لیکن کیا ہم ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کر رہے ہیں، کیا ان کی بات ہم سن رہے ہیں. اور پریشر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مثلاً کہ میرے بچے جب اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ بابا غزہ میں کیا ہو رہا ہے. اب ہمارے زمانے میں ہمیں کیا پتا تھا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب یہ خبریں ساری ڈائریکٹلی ان کے فونوں میں، ان کے دماغوں میں ڈائریکٹلی بیم کی جا رہی ہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہیں. تو ایک طرح سے مطلب پریشر ڈیفینیٹلی بڑھ گیا ہے. ینگ لوگ جو ہیں، پھر ظاہر ہے کہ اکنامک پرابلمس کے جو خبریں ہیں، پھر پاکستان جیسے ملک میں آپ کے پاس ایک ہیوج یوتھ بل جائے، بے شمار آپ کے پاس 60% آپ کی آبادی جو ہے وہ 25 سال سے کے نوجوانوں سے کم ہے. یعنی 25 سال سے کم 60% آبادی ہے، اور وہ ابھی بھی بڑھ رہی ہے. اب یہ سارے نوجوان اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں،
کیا ان کے لیے نوکریاں ہیں پاکستان میں, کیا ان کے لیے یعنی روزگار میسر ہے, کتنے لوگ ولایت یا امریکہ یا کینیڈا جا سکیں. میرے اپنے گھر میں 3 میرے بچے ہیں, سب سے بڑا 25 کا ہے, چھوٹی 20 کی ہے. یہ روز باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں دوست کو وہاں نوکری ملی نہیں ملی, فلاں کو یہاں ملی نہیں ملی, وہاں پہ کیسے ہوگا, وہاں پہ کیسے ہوگا. تو اب ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے اپنے کچھ معاملات ہیں جس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار ہم پڑھ لیں گے تو آگے پہ نوکری کیسے ملے گی, کہاں کام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. سو مطلب ہے کہ میرے خیال سے پریشانیاں تو ہیں. یہ بات البتہ طے شدہ ہے, سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے, ہر قسم کا سوشل میڈیا, جتنا وہ بڑھتا ہے اتنا ذہنی صحت خراب ہوتی ہے. یہ بات ریسرچ پروون ہے, اس پہ اب کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنا اسکرینوں کا اور سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا ہے اتنا ہی ذہنی صحت نیچے کو جاتی ہے. یعنی ان کا ایک انورس ریلیشن شپ ہے. تو اگر ایک فری مینٹل ہیلتھ ٹپ میں آپ کے لسنرز کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ نے اپنی ذہنی صحت ٹھیک کرنی ہے تو اپنی اسکرین بند کر دیں. شروع اگر آپ کو, اب وہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہر ایک بندے کو, اس کو میں ایک لائٹر نوٹ پہ اس کو میں الیکٹرانک تسبیح کہتا ہوں, وہ جو ہے نا وہ آج کل کی وہ ہے. سو اب بڑا مشکل ہے کیونکہ عادت بن گئی ہو اگر کہ رات کو بھی کرنا ہے, صبح بھی کرنا ہے, شام کو بھی کرنا ہے. لیکن چلیں آپ دن میں 15 منٹ اس کو ہٹا دیں, 15 کو پھر 20 منٹ کر لیں, تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں. لیکن اس سے بہت فرق پڑتا ہے اگر آپ ہر وقت وہ جو آپ کے دماغ میں جو پمپ لگا ہوا نا, اس پہ انفارمیشن فورس فیڈ ہو رہی ہے, کچھ اچھی بھی ہے, بہت ساری جو ہے وہ بیکار ہے, بہت ساری مضر صحت بھی ہے. اس کو تھوڑا سا اگر ہم روک لیں, خود سے ظاہر کرنا تو ہم نے خود ہی ہے, یہ فون تو آ گئے, فونوں نے جانا تو نہیں ہے. تو اس میں خود پہ اگر ہم کام کر لیں, جو کہ ہمارے لیے ذرا آسان ہے کیونکہ ہم لوگ ایک اور جنریشن کے ہیں. آج کل کے نوجوان جو 20-22 سال کے ہیں, وہ تو میں تو کہتا ہوتا کہ وہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے, اسمارٹ فون لے کے نکلے تھے. تو ان کے لیے تو یہ بات بالکل انہونی ہے کہ آپ فون کے بغیر کیسے آپ کر سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سائنس نے ثابت کر دی ہے جتنا آپ اس میں گھسیں گے اتنا آپ کی پریشانی بڑھے گی. جی مطلب بہت سارے میں جانتا ہوں ماں باپ پریشان ہیں, کہتے ہیں کہ جی وہ بچہ ہر وقت فون پہ رہتا ہے, ہم سے بات نہیں کرتا, اور کوئی تھوڑا افسردہ سا بھی رہتا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے انہیں کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو فون سے ہٹا کے واپس ریئل لائف میں لے کے آئیں؟ اب عمر اس کے لیے ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو نصیحتیں نہ کریں اگر آپ خود نہیں کر رہے. اگر میں ہر وقت فون پہ ہوں تو پھر میں کس منہ سے کہہ رہا ہوں بچے کو کہ تم نہ کرو. اگر کھانے کی میز میں نے اپنا فون کھولا, پہلی بات. دوسری بات, ظاہر ہے کہ نوجوان لوگ, ہم بھی ایسے تھے, اپنے دوستوں سے, اپنے ہم عمر لوگوں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں. جو بڑے لوگوں سے اتنا نہیں ہوتا ان کا, کیونکہ ان کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں. یہ تو میرے بچوں نے کہا بھی ہوا ہے پہلے, ایک فرینک اس میں ماحول میں. لیکن اس کے طریقے ہیں. اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو خود سے, مجھے خود سے, میں ڈاکٹر ہوں, صبح سے لے کر رات تک میرا کام چل رہا ہوتا ہے, لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ میری کمیونیکیشن بہتر ہو تو پھر مجھے اس کے لیے ٹائم بنانا پڑے گا. آج میں نے میرے اسپتال سے چھٹی لی کیونکہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ امریکہ جا رہا ہے, اس کی پڑھائی چل رہی ہے. تینوں بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے میں لے گیا مال. وہاں پہ بیٹھ کے, وہاں پہ بھی فون وہ کر رہے تھے, لیکن کم از کم گاڑی میں بیٹھے, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گاڑی میں باتیں ہوئیں. مال پہ جا کے تھوڑا سا گھومے بیٹھ کے, وہاں پہ تو باتیں ہو گئی ہیں, کمیونیکیشن تھوڑی بہت اسٹائل. لیکن اس کے لیے پھر مجھے پورا دن اپنا ارینج کر کے وقت بنانا پڑا, جو کہ میں نے کیا کیونکہ یہ میری ترجیح ہے. اگر میری یہ ترجیح ہے ہی نہیں کہ میں نے ٹائم بچوں کے لیے نہیں بنانا, تو پھر مجھے شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بچے مجھ سے بات نہیں کر رہے. اور پھر اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ اسکول میں تھے, میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اپنے دوستوں کے بارے میں اپنے ماں باپ کو بتاؤں کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے دوستوں کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں مل کے بات کریں. تو اگر میں بچوں کو بٹھا کے زبردستی کوریج دوں گا, میں نے اپنے طور سے دیکھا ہے کہ میں بیٹھ کے جب ریلیکس ماحول ہوتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں یار بتاؤ تمہارا فلانا دوست ہے وہ کیا کر رہا ہے آج کل. اب یہ ایک نیوٹرل سا طریقہ ہے ان سے گپ لگانے کا. میں کوئی کوریج نہیں رہا ہوں, فلانا کیا کر رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے. کبھی ان کا موڈ ہوتا ہے بتانے کا, کبھی ان کا موڈ نہیں بھی ہوتا. اگر ان کو لگتا ہے کہ بابا کچھ راز جانے کو, وہ فوراً چپ کر جاتے ہیں. لیکن میرا وہ مقصد ہی نہیں ہے. اگر کوئی چیزیں تو خود ہی بات کر لیں گے. تمہارا فلاں دوست سے وہاں سے گیا تھا, آج کل کیا کر رہا ہے تمہارا فلاں. اب وہ ظاہر ہے اپنے دوستوں کے بارے میں خود بھی وہ بات کرنا چاہتے ہیں. سو اٹس ناٹ ایزی. ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہی ہیں جو ہم اس وقت تھے, لیکن بہت عمر گزر گئی, بال سفید ہو گئے, ہمارا نقطۂ نظر بدل گئے ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ بدلے ہیں, لیکن آج کل کے بچے تو اور طرح سے سوچتے ہیں.
اس کے لیے ایک وہ دوستانہ سا ماحول رکھنا ہوتا ہے جس میں کمیونیکیشن وہ بھی کمفرٹیبل محسوس ہو کہ کمیونیکیشن چل رہی ہے، ہمیں بھی لگے کہ تھوڑا سا اس طرح سے کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت نکالنا جو ہے وہ وقت نکالے بغیر وہ پاسبل نہیں ہے. اور جیسے جیسے زندگی اور بزی ہو رہی ہے، ہر بندہ کام پہ لگ رہا ہے، وہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالنا تو پھر کس چیز کے لیے نکالنا ہے؟ True. ظاہر ہے. اچھا یہ اگر ہم دیکھیں انفارچونیٹلی تو ہمارے یوتھ میں سوئسائڈ کا انفارچونیٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ بڑی ہے یہ چیز. ہم شاید اپنے ایج میں تو میرے خیال ہے ہارڈلی یہ کبھی ایسی بات سنی ہوگی، لیکن سوسائٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں بالکل خاموش بھی ہے. کوئی اس کے اوپر مطلب کیوں اتنی سائلنس ہے اس ایشو کے بارے میں، اور یہ ہے بھی ایک بڑا سیریس ایشو؟ نہیں، میرا خیال اب تو بات آہستہ آہستہ کی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو خودکشی کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا خدا نخواستہ خودکشی کر لیتا ہے، کسی کو اس میں دو رائے تو نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کوئی شدید قسم کی ذہنی تکلیف تھی، ذہنی بیماری، ذہنی تکلیف تھی. بدقسمتی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے کالج اور اسکولوں اور کیمپسز پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں اسی طرح کی واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں. میرا خیال یہ، اور اب ہمارا یعنی ایجوکیشن لیول پہ بھی، انسٹیٹیوشن لیول پہ بھی، پروونشل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی ہمارا اس پہ بہت فوکس ہے کہ ہمارے جو اسکولز ہیں، ہمارے جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو کیمپسز ہیں، اس لیے کہ ہمارا فوکس اسپیشلی ان گروپس پہ اس لیے کہ ہماری جو نوجوانوں کی تعداد ہے بہت بڑی ہے اس ملک میں، تو اس پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے. اور اب ہم طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو بہتر مانیٹر کیا جائے کہ کون سے نوجوان لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشر میں ہیں کہ اب وہ عام اداسی یا پریشانی سے آگے نکل کے ڈپریشن کی کیفیت میں پہنچ گئے ہیں، کون سے ایسے نوجوان ہیں جن کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو یہ خیال آ رہے ہیں سیلف ہارم کے، سوسائڈ کے، جس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے اپنی یونیورسٹی میں بھی ہم اس پہ بہت سارا کام ہم کرتے رہتے ہیں. تو یہ واقعی ایک سیریس پرابلم ہے. میرا اس کو دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. اب کیونکہ اس چیز میں ذہنی صحت کے بارے میں بات زیادہ ہو رہی ہے تو وہ چیزیں اب سامنے بھی زیادہ آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے پہلے ہی بات کی کہ ذہنی بیماریوں کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، کیونکہ حالات جہاں خراب ہوں گے، جس طرح کینسر بڑھ رہا ہے یا ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے، تو ذہنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی، اور ہماری پاپولیشن اتنی بڑی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں جو ڈپریشن کی، انگزائٹی کی، اس قسم کی چیزیں جو ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نوجوان اتنا مایوس ہو، کوئی شخص بھی، نوجوان صرف نہیں، کوئی بھی شخص اتنا مایوس ہو جائے کہ اس کو یہ ایکسٹریم قدم اٹھانا پڑے. وہ ایک دوسری بحث ہے کہ یعنی اس کا کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ہیلپ اویلیبل ہونی چاہیے، کم از کم کسی سے بات تو کر سکیں. یہاں تک بات پہنچی ہے جو کیمپسز پہ جو واقعات ہوئے ہیں اور ایسا کر کے ہوا ہے، ایسا تو کبھی، یہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے، ایسا ہو جانا جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اچھا تھوڑی سی لٹریچر کی بات کریں تو آئی تھنک فیض صاحب کی جو آٹو بایوگرافی آپ نے، ایک آفیشیل جو ان کی آٹو بایوگرافی شاید آپ نے لکھی ہے، تو آپ ایز اے سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ پوئٹری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پوئٹری جو ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا. ایز اے سائیکائٹرسٹ پوئٹری کو کیسے دیکھتا ہوں؟ میرا خیال پوئٹری جو ہے وہ کسی انسان کو سمجھنے کا، دنیا کو سمجھنے کا، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے بہت سے طریقے ہیں. پوئٹری پروز کے مقابلے میں بڑا کانسنٹریٹڈ طریقہ ہے. یعنی ایک شاعر جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ماہر ہے، اس کا کام ہی ہے. اور اب ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ ایک کانسنٹریٹڈ آرٹ فارم ہے، اور میں اس کے بارے میں بلکہ آج یا کل سوچ بھی رہا تھا، بلکہ پوئٹری ایک زیادہ انسٹنکٹیو آرٹ فارم ہے. پروز جو ہے نا، جو میں لکھتا ہوں، نثر جو ہے، اس میں آپ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پھر اس کو چینج کرتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، چینج کرتے ہیں. کسی حد تک وہ عمل پوئٹری میں بھی ہوتا ہے. یہ فیض صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، آپ کو خیال آتا ہے کوئی آپ کس بارے میں آپ سوچتے ہیں، اور پھر اس کو پھر آپ اس کے ارد گرد، پھر آپ یعنی فیض صاحب نے لفظ استعمال کیا، پھر آپ بننا شروع کرتے ہیں، نٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس کے ارد گرد، اور پھر اس کو کاٹتے تراٹتے. اس طرح سے اپنی وہ پوئم بنانے کی وہ ایک پروسیس کو بیان کر رہے تھے. تو پروسیس وہی ہے، پروز کا پروسیس بھی وہی ہے. لیکن پوئٹری جو ہے وہ یعنی اٹس اے مور سارٹ آف انسٹنکچوئل آرٹ پروسیس. غالب نے کہا تھا نا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں.
اب وہاں تک تو شاید میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کچھ یعنی کوئی خاص وہاں سے کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ زیادہ ایک یعنی ایسی آرٹ فارم ہے جس کو محسوس کر کے آپ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے. مثلاً اچھے شعر کی، ہم اسکول میں آپ کو یاد ہوگا شعر کی تشریح کریں. ایک دفعہ فیض کا ایک قصہ ہے، ان کی زبان سے آپ سن لیں. تو انہوں نے ان کے مینٹور تھے ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر، ان کے بردر ان لا بھی تھے، سلمان تاثیر صاحب کے والد. تو انہوں نے کہا یہ تاثیر صاحب نے مجھے ایک دفعہ ایک اسائنمنٹ دی، فیض خود بیان کریں، کتاب میں لکھا بھی ہے. انہوں نے کہا مجھے اسائنمنٹ دی کہ آپ جو ہے نا غالب کے جو شارحین ہیں ان پہ مضمون لکھیں، جو غالب کی شرحیں جو سب نے لکھی ہیں وہ. تو کہتے ہیں میں نے پھر غالب کی ساری شرحیں، بہت پرانی بات ہے 1930s کی، غالب کی ساری شارحین کو پڑھا، فیض بیان کرے، کیونکہ وہ میں نے مضمون لکھنا تھا. اور مجھے احساس ہوا کہ اگر غالب کی کسی کو تھوڑی بھی سمجھ ہے اور اس کو زائل کرنا مقصود ہے تو وہ غالب کی شارحین کو پڑھ لے. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ پوئٹری کو بیان کرتے ہیں تو آپ کی سمجھ ہو سکتا ہے بڑے ہو سکتا ہے اور خراب ہو جائے. پوئٹری تو محسوس کرنے کی چیز ہے نا. فیصل خود بھی کہا کرتے تھے جب کوئی کہتا تھا کہ فیصل شعر کا مطلب کیا ہے، یہ نظم کا مطلب کیا ہے، تو ان کا اکثر جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لکھ دیا، اب آپ پڑھ لیں. کیونکہ پوئٹری کو اگر آپ بیان ہے اس کی تشریح شروع کر دیں گے نا، جب اسکول میں کیا کرتے تھے کہ اس کی تشریح کریں، تو اس کو آپ نے محسوس کرنا ہے. تشریح آپ کیا کرنا ہے، اس میں آپ کھولنے کے لگے. ایک ہی شعر کسی ایک موڈ میں کسی اور طرح شاید وہ آپ اس کو وہ محسوس کر رہے ہوں گے، اور کسی ایک طرح کے موڈ میں شاید آپ اس کو کسی اب اس میں اس سے میرا جو کام ہے، میرا کام بھی فیلنگ سے ہی ریلیٹڈ ہے. محسوسات کو سمجھنا، احساسات کو سمجھنا، منفی کیا ہے، مثبت کیا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. تو اس طرح سے ایک لنک بن سکتا ہے کہ شاعری میں جو ہے وہ یعنی آپ کیونکہ اپنے آپ کو اگر ٹرین کر لیں شاعری پڑھنے میں تو آپ کی جو کسی چیز کو محسوس کرنے کی حصہ وہ بڑھ جاتی ہے. اس سے یہ کہ پھر اس سے ایک انڈائریکٹ لنک ہے میرے کام سے. اچھا، مطلب فیض صاحب نے مطلب درد کے بارے میں، جدائی کے بارے میں، انجسٹس کے بارے میں جو ہے وہ بہت بات کی، اور ان کی پوئٹری نے بڑے لوگوں کو ہیل کیا، بہت لوگ اس سے ریلیٹ کر سکتے. تو مطلب تو آپ کو لگتا ہے کہ آرٹ اور لٹریچر جو ہے وہ جینوئنلی مینٹل ہیلتھ کی سفرنگ جو ہے اس کو کم کر سکتا؟ ڈیفینیٹلی 100%. وہ اس طرح سے کہ ایک تو فیض صاحب کے حوالے سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہ صرف انہوں نے لوگوں کی تکلیفوں کو، ان سب چیزوں کو محسوس کیا، بلکہ ان کی شاعری جو ہے وہ ایک خاص نقطۂ نظر کے یعنی مطابق تھی. سوشلزم 1930s میں جب انہوں نے شاعری شروع کی تھی، اس سے بھی تھوڑا سا پہلے تو سوویت ریولوشن ہوا تھا وہ سارا، اس کے بعد پھر جدوجہد آزادی ہندوستان کی، پھر پاکستان کا بننا. تو وہ اس معاملے میں وہ بڑے کلیئر تھے کہ ان کی جو، اور یہ ان کا ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ کلاسیکل اردو پوئٹری کو معاشی اور سماجی جدوجہد سے جوڑا جائے، اور اس جدوجہد کو جو سوشل سٹرگل ہے، سوشلزم کی، کمیونزم کی، عام لوگوں کی، کسانوں کی، مزدوروں کی، اس کو کلاسک اردو پوئٹری میں ڈھالا جائے، جو پہلے کبھی نہیں کسی نے کیا تھا. ظاہر ہے شاعری تو درباری شاعری ہوا کرتی تھی وہ ساری. تو یہ فیض صاحب کی ایک بڑی اچیومنٹ تھی، اور جس کی وجہ سے پھر انہوں نے ظاہر اتنا نام بھی کمایا، کیونکہ ان کا تعلق جرنلزم سے بھی تھا. وہ اخبار بھی ایڈٹ کرتے تھے، وہ پوئٹ بھی تھے، اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھے وہ. سو یہ چیز تو طے شدہ ہے کہ جو کام ان کا اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کا امپیکٹ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس چیز کی عام لوگوں کی اس سے بات کی. اب اس کو کس طرح سے دیکھا جائے کہ ان کی شاعری کو آج کے زمانے میں ان کی شاعری کو کیسے سمجھا جائے. اب آپ غور کیجیے گا کہ ہر بندہ ان کی شاعری کو کوٹ کرتا ہے، یعنی ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اور ہر طرف سے کوٹ کرتے ہیں، یعنی اپنے نقطۂ نظر کی پرسپیکٹو میں کوٹ کیا جاتا ہے. تو ایک طرح سے وہ ایک اب اس میں بری بات تو کوئی نہیں ہے، لوگ یعنی فیض کے مداح ہیں وہ کرتے ہیں سارا، لیکن اس سے اس کا جو روٹ ہے وہ کبھی کبھی وہ چھپ جاتی ہے کہ وہ اصل بات انہوں نے کس تناظر میں وہ کی تھی، جس کو اب کوٹ شاید کسی اور کانٹیکس میں کیا جا رہا ہے، کسی اور پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شاعری کو ضرور پڑھیں، شاعری کو آپ انجوائے بھی کریں، سنیں، ان کی شاعری گائی بھی گئی ہے، سارا کچھ کیا گیا، لیکن تھوڑا سا کوشش کریں کہ اس چیز پہ ضرور، اور یہ میں نے کتاب میں لکھا ہے، اس چیز پہ میں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ جو شاعری تھی وہ کہاں سے نکل رہی تھی، وہ اس کا، اور اسی میں ان کی
جو بڑائی ہے جس کے بارے میں آج بھی بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے صرف یعنی آپ نے آرٹ اور لٹریچر کی بات کی کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، تو وہ تو اس معاملے میں بڑے کلیئر تھے. آرٹ اور لٹریچر سوشل چینج کا ایک ذریعہ ہے. آرٹ سے اور لٹریچر سے سماجی تبدیلی نہ صرف لائی جا سکتی ہے، بلکہ آرٹ اور لٹریچر اور پوئٹری کا کام ہے کہ وہ سماجی تبدیلی میں حصہ ڈالے. جو تبدیلی آنی چاہیے اس میں صرف اس کا کام صرف انٹرٹین کرنا نہیں ہے، اس کا کام صرف لوگوں کو محسوس کرنا نہیں ہے کہ آپ نے فلم لگائی اور آپ سو گئے. آپ اپنے آرٹ میں جو بھی آپ کی آرٹ فارم ہے، لٹریچر ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں آپ جو آپ کے سماجی حقائق ہیں اور جو سماجی جو جدوجہد ہے اس کو بیان کریں. آپ کا سوال یہ تھا کہ اس کو کس طرح سے انسانی تکلیف کو کم کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جب انسانوں کی بنیادی تکالیف کو آپ بیان کریں گے اور اس کو جوڑیں گے اس چیز سے کہ اس کا سوسائٹی سے کیا تعلق ہے. ایک انسان جو ہے وہ اس لیے تکلیف میں نہیں ہے کہ وہ یعنی پڑھا لکھا نہیں ہے یا وہ کاہل ہے. وہ اس لیے تکلیف میں ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جو اس کا استحصال کر رہا ہے، جہاں پہ اس کو وہ اپرچونیٹیز میسر نہیں ہے جس کے تحت وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے. تو جب وہ چیز بیان ہوگی تو پھر اس کی تکلیف خود بخود کم ہوگی. یہ آرٹ اور لٹریچر کا یہ بنیادی فنکشن یہ تو ہونا چاہیے. یہ چیز تو فیض صاحب کی یعنی جو کام ہے، جو ان کی زندگی ہے، اس کا ایک سینٹرل فیکٹر ہے اس چیز کو بیان کرنا. وہ کبھی وہ چیزیں چھپ جاتی ہیں کہ جی نور جہاں نے گایا، مہدی حسن نے گایا، سارا کچھ، تو اس سے وہ بھی اچھی بات ہے، لوگ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں. لیکن اس کے انڈر لائنگ جو سوشل اسٹرگل تھی، جہاں سے ایکچولی ان کو ساری سپورٹ ملی. عام لوگ جو مزدور تھے، جو ٹریڈ یونین کے جو کارکن تھے، جو پوسٹ مین یونین میں وہ کام، ریلوے یونین میں انہوں نے کام بہت زیادہ کیا تھا. اصل میں تو وہ لوگ اس لیے ان کی قدر کرتے تھے نا کہ وہ عام لوگوں کی بات کرتے تھے، نہ صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی. اچھا، آپ نے بک لکھی سیکرٹس، جو کہ آپ کے یو ایس اور پاکستان میں جو آپ کتنے عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں، تو مطلب بغیر کسی پیشنٹ کے نام کے کوئی مطلب ایسی چیز جو آپ کو آج بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ بہت ایک ایسی چیز تھی تو آپ کو آج بھی یاد ہے اور وہ بہت ڈفرینٹ سی تھی؟ بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بالکل ہوتی ہیں. آپ نے ذکر کیا نا، ابھی فیلنگس کی بات ہو رہی تھی، تو سائیکیٹرسٹ کا تو کام ہی فیلنگس کا ہوتا ہے، ہمارا روز کا ہی کام ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں کہ یعنی اگر میں اپنی جو فیلنگ ریڈار کو تیز رکھوں گا تو پھر ہی میرا کام چلے گا. لیکن فیلنگ کا ریڈار جب تیز ہوتا ہے تو اپنی تکلیف بھی بڑھتی ہے، ظاہر ہے، کیونکہ آپ محسوس زیادہ کرتے ہیں. ظاہر ہے. تو ہر روز ایسے قصے ہوتے ہیں جس میں یعنی کوئی نہ کوئی کہانیاں ایسی سننے کو ملتی ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے، سن کے تکلیف ہوتی ہے. میرے اپنے جو لوگ مجھ سے مشورہ کرنے آتے ہیں، بے شمار لاتعداد دفعہ ان لوگوں نے جو مجھ سے مشورہ کرنے آئے ہیں، ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کام آپ کیسے کرتے ہیں. تو وہ خود بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے قصے ہیں، یعنی اس کتاب میں بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. میں لکھتا پڑھتا میں رہتا ہوں، اکٹھے کرتا رہتا ہوں. اگلی کتاب جو آئی اس میں اور بھی ہم لکھ دیں گے. کوئی ایسا کوئی ایک تو نہیں ہے، روز ہوتے ہیں جس کو طرح سے طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. میں نے ریسنٹلی ایک بلاگ شروع کیا ہے، سب اسٹیک، وہ میں آپ کو لنک آپ کو بھیج دوں گا، آپ بے شک اس میں کر دیجیے گا. اس میں ہفتے کے ہفتے کچھ نہ کچھ کوئی قصہ اپنے بارے میں، مریضوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا ہوں. اس میں سے جس نے پڑھنا ہے ضرور پڑھ لیں. اچھا، یہ ویسے جو آپ نے بات کی کہ جب آپ لوگوں کی اتنی مشکلیں، تکلیفیں سن رہے ہیں، تو واقعی وہ ایک مطلب آپ جیسا جو ڈاکٹر ہے وہ اپنی پھر کلینزنگ کیسے کرتا؟ میں اپنی کلیننگ کرتا ہوں جم میں ورزش کر کے، اپنی بیگم صاحبہ کو اپنے دکھڑے سنا کے، جو روز صبح میری تھراپسٹ میری بیگم ہے. اور وہ اصل میں یہ تو خیر میں ایک لائٹر نوٹ میں بات کر رہا تھا، لیکن ہر کام میں کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں، جو چاہے ڈاکٹر ہے یا لائر ہے جو بھی ہے. سو ہر کام کی اپنی اسٹریسز ہوتی ہیں، اور اس کام کو کرنے کا اور اس کام کو سیکھنے کا پھر ایک ہی شرط بن جاتی ہے کہ آپ یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اس کام سے متعلق جو اسٹریس ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کہ کام کو کام پہ ہی چھوڑ کے گھر آ جانا ہے، کیونکہ اگلے دن جا کے دوبارہ اس کو اٹھا لیں گے. تو شروع میں جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کیریئر آپ کا یہ بھی ہم جو ٹریننگ کرواتے ہیں سائیکیٹری والوں کی، سائیکیٹرسٹ کی ٹریننگ کرواتے ہیں، یہ اس کی ٹریننگ کا ایسا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے
لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرنا ہے، لیکن اس حد تک کہ اس کا اثر آپ پہ اتنا نہ آئے کہ آپ کے کام میں رکاوٹ آنا شروع ہو. یہ بھی ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی ٹرین کیا جا سکتا ہے. تو یعنی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے. پھر میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک ہیلدی جنرلی ہیلدی لائف اسٹائل وہ ہر چیز کی شروعات ہے. ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ جاگنا، اچھی غذا کھانا، ورزش کرنا، سگریٹ شراب نشے سے پرہیز کرنا، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جس کو جو سب اسکرینوں کو کم استعمال کرنا، اپنے گھر والوں سے، دوست یاروں سے اپنا تعلق رکھنا، یہ سب چیزیں تو بنیادی چیزیں ہم سب کو کرنی چاہیے، صرف ڈاکٹروں کو، سائیکیٹرسٹ کو نہیں. اگر ہم وہاں سے شروعات کر لیتے ہیں تو پھر باقی چیزیں تھوڑا تھوڑا آہستہ ہو جاتی ہیں، آسان ہو جائے، آہستہ آہستہ آسان ہو جاتی ہیں، اور پھر اتنا مشکل نہیں رہتا. سائیکیٹری ہو یا وکالت ہو یا بزنس ہوتے کام تو کام ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ مطلب آپ نے بجٹ کی بات کی اور پاکستان میں شاید 1% کے قریب جو ہے وہ ہیلتھ بجٹ ہے. تو اگر مطلب آپ کو موقع ملے فائنینس منسٹر سے بات کرنے کا، تو آپ کیا ایسی چیز ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے کم از کم کیا ایسی چیز کریں وہ؟ بجٹ بڑھانے کا ڈیمانڈ کریں گے. اگر 5% نہیں ہو سکتا، WHO 5% ریکمینڈ کرتی ہے آپ کی GDP کا. اگر 5%، 1% سے 5% شاید مشکل ہو، لیکن 1 سے 1.5% تو ہو سکتا ہے، پھر 2% ہو سکتا ہے. اس کو یعنی کم از کم پروپورشنلی تو انکریز کیا جائے، کیونکہ عمر یہ حکومت کی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے نا، کہ اگر ہم ایک صحت مند پاپولیشن چاہتے ہیں، جو کہ یہ مطلب اس میں کوئی مشکل بات سمجھنے کی نہیں ہے، صحت مند لوگ ہی کام کریں گے. ہم اب ہر وقت ڈھول بڑھتے رہے، ٹیکس دیں، ابھی پھر بجٹ آیا نا، ٹیکس ٹیکس ٹیکس. بھائی ٹیکس وہ لوگ دیں گے جو کام کر سکتے ہیں، کام وہ لوگ کریں گے جو صحت مند ہے. اس میں کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے، 2+2 4 ہی ہے نا، اس میں کون سا مشکل ہے. اگر آپ کی آبادی صحت مند ہوگی تو وہ کام کر سکے گی، کام کر سکے گی تو ٹیکس دے سکے گی. تو اس میں کون سی اتنی مشکل ہے. تو پھر اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ ہیلتھ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں فائنینشلی، ٹھیک ہے، اویئرنیس یہ وہ سارا، لیکن الٹیمیٹلی تو اگر آپ اس کی فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں تو پھر ہی کوئی بات آگے چل رہی ہے نا. وہ ایک دوسری بحث ہے کہ جی ہیلتھ سسٹم کے اندر انیفیشنسیز ہیں، پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، وہ دوسری بات ہے، وہ بھی ہو جانا چاہیے. لیکن ایک بنیادی ایک اسٹیٹسٹک ہے کہ ہمارا نیشنل ہیلتھ بجٹ ہمارے نیبرز کے مقابلے میں بھی بہت کم ہے، وچ مینس کہ ہماری پرائرٹی ہماری پاپولیشن کی صحت نہیں ہے، وچ مین وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹیکس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، کیونکہ ہم تو وہ کرنے نہیں چاہتے. بھئی اگر اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لوگوں نے کرنی ہے، ٹیکس لوگوں سے لینا ہے آپ نے، تو لوگوں کو آپ صحت دیں گے تو کچھ آپ کو واپس کریں گے. تو مطلب آئی ڈونٹ تھنک اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. اس کو ہم بلا وجہ ہم کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. اس کے جو آپریشنل میٹرز ہیں کہ جی کس سیکٹر میں آپ نے خرچ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کون سا پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے. پہلے موٹی بات کر لیں نا، 1% ہے جس طرح آپ نے کہا، تو چلو آپ 5 نہیں کر سکتے، 2 کر لیں، 1.5 کر لیں، 2 سال کے بعد 2 کر دیں، اتنا تو ہو سکتا ہے نا. تو اگر ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اس پہ ہم صرف زبانی کلامی ایسے کر لیں ویسے کر لیں، اٹ مینس وی آر ناٹ سیریس about improving the health of our population, then we shouldn't talk about collecting more taxes or economic development. ہم جو بنیادی چیز اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، تو پھر ہم باقی باتیں کیا کر رہے ہیں. اچھا، آخر میں اگر کوئی شخص یہ ہمارا پوڈ کاسٹ سن رہا ہے اور وہ سائلنٹلی سفر بھی کر رہا ہے، تو کیا آپ اس کو ایڈوائس دیں گے، کیا کرے وہ؟ آپ نے ایک بیچ میں ایک بات کی تھی صبر کرنے والی، وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. میرا اپنا ایک خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ یعنی میں ایسا کوئی نسخہ نہیں بتانا چاہتا جو ان ریئلسٹک ہو کہ ایسے ہو یا ویسے ہو. زمینی ٹھوس بات ہونی چاہیے. تو بہت ساری باتیں تو ہو گئی ہیں کہ جی اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو کسی سے رجوع کریں، مشورہ کریں، جو کچھ بھی کر کے کریں. میرا اپنا، آپ نے پوچھا مجھ سے کہ آپ خود کیسے کرتے ہیں. ایک آج کل یہ ہمارا کیونکہ جو تہذیب ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے، اس خطے کی، صرف اپنے مذہبی تہذیب کی بات نہیں میں کر رہا، اس سے بہت پرانی ہے. اور ہوتا ہے، اب میں نے غور یہ کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو یہاں پہ جو ہمارے پرانے فلسفی، پرانے ہمارے جو سوچنے والے تھے، انہوں نے یہ باتیں اس وقت کہی تھی. گوتم بدھ مثلاً، وہ امریکہ ولایت میں جا کے وہ پیکج ہوتی ہیں، پیکج ہو کے پھر وہ ایپ کے تھرو واپس ہمارے پاس آتی ہے اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ نئی چیز آ گئی، حالانکہ گئی یہاں سے ہوئی ہے. اس میں ایک وہاں پہ یعنی ایک ہے، اس کو کہتے ہیں دا پریکٹس آف گریٹیچیوڈ، شکر. اس کی ایپس ہیں، یہ ہے وہ. اب یہ بڑا سمپل سا آئیڈیا ہے. میرے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ مجھے یہ بھی مشکل ہے، وہ بھی مشکل ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر میں گننا شروع کر دوں کہ کیا کچھ ہے،
مثلاً ایک دن ایک رینڈم سی بات ہے، میں ایک دفعہ میرا امریکہ میں میرا ایک نرس ہوتا تھا گورا، اس سے میری دوستی تھی، گپ شپ، یہ پتہ لگا اس کو کینسر ہو گیا اور اس کا ایسوفیگس کا کھانے کی نالی کا. میں اس کو اسپتال میں ایک دفعہ وزٹ کرنے گیا، کلینک کر کے شام کو وہاں گیا وہیں پہ امریکہ میں. تو وہ اپنا خیر بیٹھا ہوا تھا بادشاہ، تو اس نے ہاتھ میں نا ایک وہ پیپر کپ رکھا ہوا تھا جس میں وہ تھوک رہا تھا. تو میں نے کہا واٹ ہیپن کلائڈ؟ اس نے کہا آئی کانٹ سوالو. نیچے نہیں جاتے نا تھوک. واپسی پہ نا جب میں گاڑی میں واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا یار میں نے کبھی اس چیز کا شکر نہیں ادا کیا. جب میں نے اس کو دیکھا نا میں نے کہا آئی ہیو نیور بین تھینکفل کہ میں اپنی تھوک نیچے کر سکتا ہوں. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں اس بارے میں. اس بندے کے بعد نہیں ہے. تو یہ اب سوچنے کی بات ہے، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ کون سی چیزیں ہیں تم اپنے رب کی کس نعمت کا شکر ادا کرو، ہے نا. صحیح بات. تو یہی بات ہے نا. اب میں بیٹھ کے، میرے تایا مرحوم اللہ میں جنت نصیب کرے، ان کو اسٹروک ہوا تھا، آدھا جسم ان کا پیرلائز تھا، 11-12 سال. ایک دفعہ میں اپنے کالج سے واپس آ رہا تھا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ چل رہا تھا لیکن اس کی اسپیسیفک جو اسٹروک کے بعد ایک اسپیسیفک تھوڑی سی نا چال ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو مجھے خیال آیا کہ یار میں نے پھر شکر کیا کہ میری دونوں ٹانگیں چلتی ہیں اور میرے دونوں بازو بھی چلتے ہیں. سو اب یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. اس کے علاوہ چھت پہ چھت ہے، پاؤں میں جوتے ہیں، ہاتھ میں گھڑی ہے. اب کس چیز کے، تو یہ دس از دا پریکٹس آف گریٹیٹیوڈ. کہ آپ کو اگر پریشانی ہے، مایوسی ہے، تو پھر اس کے لیے ضرور محنت کریں، اس چیز کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کریں. وہ تو پہلی شرط ہے. میرا نہیں خیال، میں کوئی دینی عالم نہیں ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اللہ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں میں تمہیں آ کے دے دوں گا. ایسے تو میرا نہیں خیال ایسا ہے. پہلی شرط تو محنت کرنا ہے، باقی تو پھر بعد میں آتا ہے نا. تو جو بھی آپ کی زندگی میں کمی ہے، بے روزگار، جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے آپ محنت کریں، کام کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں اور چلیں. جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکر، گریٹیٹیوڈ اگر وہ کریں گے تو میرا اس سے مجھے تو لگتا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اتنا کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس کو ٹھکراتے ہیں. یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. جتنا مرضی آپ کہہ لیں، اس مخلوق نے شکر نہیں کرنا. آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے ناشکری کرتے چلے جانا ہے. تو یہ بھی ایک بنیادی انسانی خصلت ہے. تو پھر اس چیز کو سمجھنا چاہیے نا. جب لکھا ہوا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے، تو پھر اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہر روز پھر اس پہ کام کرنا ہے. ہر روز مجھے غور کرنا ہے کہ یار کس چیز کا آج میں شکر ادا نہیں کر رہا. مجھے یہ پریشانی ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ایک منٹ ذرا سوچ لیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس سے میرے خیال سے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. مجھے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے کسی کو، تو میرے لیے پریکٹس آف گریٹیٹیوڈ. بہت گریٹ ایڈوائس. بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہم شاید وہ جو ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ بھی نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ، یہ اس سے بڑا، اس سے بڑا، اور اس کے تو حد بھی نہیں ہے. اس کی کوئی انسانی لالچ کی، انسانی خواہشوں کی کوئی حد نہیں ہے. وہ حد تو وہ آپ نے خود لگانی ہے، اور کوئی حد نہیں ہے. گریٹلی گڈ ٹو ٹاک ٹو یو. آئی ایم شیور کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس سے بہت ساری مفید انفارمیشن ملے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا. بہت شکریہ. تھینک یو.